वेलकम टू ज़ौक़ यक़ी। मैं मोहम्मद शमीम ज़ौक़ यक़ी में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट 2 जो नेशनल टेस्ट अभ्यास के ज़रिए से लॉन्च किया गया है। एक ऐप बनाया गया है और जिसमें हमारे अरबी के 12 मॉक टेस्ट हैं। मैं इससे पहले वाले मॉक टेस्ट में सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन, सारे जो मतलब आपको करने के तरीके सब कुछ मैं बता चुका हूँ। तो वहाँ से जाके पहले देख लो, फिर इसको करो और उसको भी जाके एक मरतबा सुनना। बहुत अच्छी वीडियो है वो। ऑलमोस्ट मैंने 100 क्वेश्चन उसमें कवर किए हैं तकरीबन, और सब के सब की मैंने एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की, बहुत बेहतरीन है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन जो है मॉक टेस्ट 2 की। 2 नंबर पे है, मतलब जो दूसरा नंबर है। देखें, मॉक टेस्ट को करने से ये फ़ायदा होगा कि जो बहुत सारी चीज़ें आपने किताबों में पढ़ी हैं या इधर उधर से आपने सुना है, लेकिन उसके अलावा भी मॉक टेस्ट में करने से पता चलेगा कि ये कहाँ से निकाल निकाल के पूछ रहे हैं या कहाँ से खोद रहे हैं। बेसिकली होता ही ऐसे है कि जब एक चीज़ को आप कई जगह से पढ़ते हो तो आपके माइंड में उसका कुछ ना कुछ हिस्सा तो बैठ जाता है। आपने किताब से पढ़ा, आपने क्विज़ किया, आपने पीवाईक्यू किया, फिर आप मॉक टेस्ट करोगे तो आपके ज़हन में किसी न किसी हिस्से में, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ठहरेगा, जिसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में होगा। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं लें, इसको आप सीरियसली लें। और मॉक टेस्ट जितना 12 का 12 है, मेरी कोशिश रहेगी मैं सब करवा के दूँ। अगर नहीं भी करा सका तो अपनी तौर से कर लेना, बहुत ही बेहतरीन है, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इस वजह से कि उसमें जब आप करेंगे तो कहीं न कहीं लाइव एग्ज़ाम्पल की फ़ीलिंग के साथ-साथ ऐसा लगेगा कि हमको एग्ज़ाम में भी ऐसे ही देना है, क्योंकि वो भी कंप्यूटराइज़्ड होता है, टाइप शक्ल में होता है, सब कुछ उसमें वैसे ही होता है। तो देखो, तरीका मैं बार-बार वही कहता हूँ कि देखो, ये लोग बार-बार सामी ज़ुबान के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, पहले मॉक टेस्ट में मौजूद है, वहाँ जाके देखो। तो ऐसे ट्रिक्स से ज़्यादा आप याद करो, ठीक है? एक चीज़ को छोड़ के भागो मत। अंतरा में शद्दत लफ्ज़ी के बारे में पूछे, कुरआन तहर पूछा, ज़रूरी है कि अगली बार वही पूछे? रिपीट होना ज़रूरी नहीं है ना। तो कुरआन तहर के अगल बगल भी कुछ लिखा हुआ है, उसको जाके देख लो। 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं कुरआन तहर के अलावा भी अंतरा में शद्दत लफ्ज़ी के बारे में। तो इस वजह से मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि उसको जिस तरीके से भी पढ़ना चाहते हो, जितना अच्छे से उसको करना चाहते हो, उसको करने की कोशिश करो। जितना बढ़िया से उसके बारे में नॉलेज हासिल करना चाहते हो, गूगल करो, विकिपीडिया से पढ़ो, किताबों से पढ़ो, बट एक चीज़ जब आ जाए, ठीक है, तो उसके और भी गोशों के बारे में इल्म रखना आपका ज़रूरी है, ताकि आपका फ़ायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मॉक टेस्ट और मिलते हैं आपसे क्लास में। थैंक यू। तो सबसे पहले हमारे सामने जो क्वेश्चन है कि कौन सा मुस्तशरिक है जिसने जो कलमा अस्सामिया है उसका इस्तेमाल किया है अव्वल मवा, सबसे पहले। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि किसने सबसे पहले एज ए इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल किया है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, होगा ये वाला सही होगा। ठीक है, शलोजर जिसको हम कहते हैं। अब अगर आप देखेंगे, इसको गौर से समझने की कोशिश करें, तो आपको भी पता चल जाना चाहिए कि बार बार अल्लुगा अस्सामिया की बार बार बात आ रही थी कि कौन है अस्सामी लुगा का मतलब कहाँ से निकला है, या अरबी ज़ुबान जो है वो सामी ज़ुबान से है। तो अगर थोड़ा सा इसकी तहकीक में आप जाते तो ज़रूर इसके बारे में आपको पता चल जाता। इससे पहले हमने जब इससे पहला मॉक टेस्ट करवाया था तो उसमें मैंने बहुत तफसील से बात की थी सामी ज़ुबान के बारे में, कि वो जिधर से भी घुमा के पूछेगा आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसकी बहुत मुख्तलिफ शाखें हैं, और मतलब शिमाली है, जुनूबी हमने बताया था, हिमयरिया है, फिर अदनानिया हो जाएगा, हिजाजिया हो जाएगा, कहतानिया हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि एक लाइन से याद कर दी जाए, हिमयरिया के साथ मुदरिया, अदनान के साथ आप मिलाएंगे कहतान को, यमन के साथ आप मिलाएंगे हिजाज को। तो ऐसे इस तरीके से मिलाते जाएंगे, शिमाल के साथ जुनूब को, एक मतलब एक दूसरे के अपोजिट में करके याद करें तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये जो इस्तिलाह है, हाँ, अस्सामी ज़ुबान का, उसने सबसे पहले मुस्तशरिक जो है, जिसको ओरिएंटलिस्ट बोला जाता है अरबिक ज़ुबान में, शलोज़र ने इस्तेमाल किया है। और ये अपनी किताब जो उसने लिखा फिल क़र्न थामिन आशरा, बोले तो 18वीं सदी के अंदर जो उसने किताब लिखी थी, उसमें इसने इसका इस्तेमाल किया हुआ है। अब हम आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इम्रुल कैस। अब देखो, मैं बार बार यही आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखो, मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ ना आपको, अभी जब ये मॉक टेस्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 70 एबो, बल्कि 75 एबो % मतलब आप जाएंगे तो मेरे मतलब जो बताए हुए तरीके हैं उसी से इसको मतलब बनाया गया है। जिस तरीके से मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ, जिस तरीके से पॉइंट्स मैं आपके जहन में डालता हूँ, सेम एज इट इज ऐसे ही पूछा जाता है। अब देखिए, इमरुल कैस के बारे में हम लोग बार बार पढ़ते हैं। हमने आपको क्या बताया था कि देखो, ये जो किंदी चिंदी लगा रहता है ना, आप चुपचाप वैसे ही याद कर लो जैसा कि लगा हुआ है। ठीक है, मॉडर्न में भी आओ तो ऐसे ही याद कर लो। इब्राहिम अल कोनी लीबी है,
ابو القاسم شابی تونسی ہے، ادونس ٹھیک ہے سوری ہے. ایسے جب یاد کرو گے، عمر ابو معروف اصافی بغدادی ہے، ایسے جب یاد کرو گے تو آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگی، پھر آپ کو یہ دماغ لگانے کی الگ سے ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ کس کنٹری سے ہے. تو جو زمانے جاہلیت والے ہیں یا زمانے عصر عباسی والے ہیں، ان کو ایز اٹ از قبیلے کے ساتھ یاد کرو. اب دیکھو امرؤ القیس کا میں نے اب بتایا تھا، نشأ امرؤ القیس نجدین و ان کان یمنین، کہ نشأت کے اعتبار سے مطلب پیدا اور پرورش جو ہوئی ہے اس کی ہوئی ہے نجد میں، بٹ یہ بیسیکلی تھا کہاں سے؟ یمن سے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا اس کے بارے میں. اب دیکھو اس میں آپ کو سمجھنے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ امرؤ القیس کو جو یاد کرنا ہے اس کا نام ہم کو اور اس کے قبیلے کے ساتھ ملا کے یاد کرنا ہے. اب ہم اس کے نام پر جائیں گے تو ہم کو پتا جندح بن حجر الکندی الیمنی، تو ایسے چیز چپ چاپ آپ یاد کر لیں، پھر کبھی نہیں بھولیں گے. تو امرؤ القیس کا جو یہاں پر جواب ہوگا دیکھیں بیسیکلی یہ والا ہوگا ڈی نمبر، من قبیلۃ کندہ وہی من قبیلۃ یمنیہ. ٹھیک ہے، اب یہ ایک دم ایزی سی بات ہے کہ یمن کا جو قبیلہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ آتا ہے. ٹھیک ہے، کندہ قبیلے سے تھا اور وہ یمنی قبیلہ تھا. بس یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ تھا تو نجد میں پلا بڑھا، لیکن یہ تھا کہاں کا؟ اصل یمن کا تھا. تو وہی اگر آپ میری معلقہ والی ویڈیو دیکھیں گے تب بھی آپ سمجھ جائیں گے. تو جو میں بار بار آپ سے گھماتا رہتا ہوں، ادھر سے ادھر بتاتا ہوں، بیسیکلی وہ کام کی چیز ہوتی ہے. آپ اس کو غور سے سمجھیں گے تو کویشچن کبھی آپ کا غلط نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اب اس کو آپ کو پتا ہے نجد میں پیدا ہوا تھا، انقرہ میں مرا تھا، یہ سب میں بتا چکا ہوں. ایک بار اس کو آپ چاہیں تو دیکھ لیں میری ویڈیو کو. اب ہم آگے چلتے ہیں. اب یہاں پہ اگلا سوال ہے کہ عمرو بن کلثوم. عمرو بن کلثوم کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ ایک ایسا شاعر ہے جس نے اپنے نہج سے ہٹ، مطلب اس زمانے کا جو نہج تھا اس سے ہٹ کے شاعری کی تھی، مطلب کہ اپنے معلقہ کی شروعات ٹھیک ہے تشبیب سے، غزل سے نہ کہہ کر خمریہ کی وصف، مطلب شراب کی وصف نگاری سے شروع کیا تھا، جو کہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ تھا. تو یہاں پر جو ہونے والا صحیح ہے بیسیکلی وہ ہوگا بی نمبر اور ڈی نمبر. ٹھیک ہے، بی اور ڈی نمبر اس کا صحیح ہوگا. ٹھیک ہے، عمرو بن کلثوم کے بارے میں بتاؤ، ہم پڑھیں گے کہ دیکھیں یہ ہے اس کا نام ہے، ہوا ابو الاسود عمرو بن کلثوم. ٹھیک ہے، معلقته نونیہ علی البحر الوافر، امه لیلہ بنت المہل او ابو کلیب، غضب عمرو بن کلثوم علی ابن ہند وقتلہ. ٹھیک ہے، تو اس میں جو صحیح جواب ہوگا بیسیکلی وہ ڈی نمبر ہوگا. یعنی یہاں سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بی نمبر ہوگا اور یہ ڈی نمبر ہوگا. ٹھیک، اب میں بتاؤں کیوں. اس لیے کہ پہلے سب سے پہلے اس کو دیکھ لو، اگر اس طریقے سے لگائیں گے یہاں آپشن سے تو یہ رہا بی اور ڈی، یعنی یہ والا آپ کا جواب صحیح ہے. اب دیکھیے ابو الاسود عمرو بن کلثوم اس کا پورا نام ہے. اس کی لیلہ جو ہے مطلب امی جو ہے لیلہ بنت المہلہل ہیں، وہ ابو نہیں ہے، ابو کلیب نہیں بلکہ اخی کلیب ہیں، ابو کلیب نہیں. اور اس کا جو معلقہ ہے آپ کو پتا ہے نونیہ ہے. بحر وافر میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عمرو لکھتے ہیں عین میم رے واو سے، اور وافر میں ہوتا ہے واو، تو واو کے اس سے یاد رکھنا ہے کہ اس کا بحر وافر میں ہے. اور اس نے عمرو بن ہند کو قتل کیا تھا، اور اس کی عمرو بن ہند کے قتل سے پہلے اس نے اپنا آدھا معلقہ کہا تھا، اور اس کے بعد پھر اس نے اپنے آدھا الگ مطلب آدھا معلقہ اس کے قتل کے بعد اور آدھا اس سے قتل سے پہلے شروع کیا تھا، کہا تھا. اب دیکھو یہاں پہ انٹرسٹنگ بولو گے یار یہ تو صحیح ہے، اس میں کوئی غلط تو نظر نہیں ہے. دیکھو یہ ابو الاسد لکھا ہوا ہے، بیسیکلی ابو الاسود ہے، ابو الاسود عمرو بن کلثوم اس کی کنیت ہے. ٹھیک ہے، تو اگر غور سے دیکھیں گے آپ ایک مرتبہ پھر سے تو یہ دیکھیے ابو الاسود ہوگا تو یہ ہو گیا غلط. ٹھیک ہے، معلقہ تو یہ ہے صحیح، اور یہ ہو گیا ابو کلیب نہیں اخی کلیب ہوگا تو یہ ہو گیا غلط، اور یہ ہو گیا صحیح. تو آپ یہاں سے کیا پتا چلا کہ بی نمبر اور ڈی نمبر صحیح ہے، ان دا سینس کہ یہ بی اور ڈی یہ والا صحیح ہے. اب ہم آگے چلیں گے. لمن هذا البيت الیکم یا بنی بکر الیکم علما تعرف من الیقین. اب دیکھو میں بہت بڑا تو وہ نہیں ہوں کہ بہت ماہر ہوں میں آپ کو سب بتا دوں، لیکن جو میں ٹرک بتا رہا ہوں نا بھائی 100% ورکنگ ہے. آپ اس کو بلیو کیجئے اور اس کو یاد کیجئے، ویسے ہی کویشچنس آتے تھے. میں نے کیا بتایا تھا آپ سے، دیکھو یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو. یقین آیا، میں نے کیا بتایا تھا، ہر معلقہ اصحاب معلقہ کا پہلا مطلب یاد کر لیں، کیونکہ پہلا مطلب بھی کبھی پوچھا جاتا ہے اور کبھی کبھی بیچ سے پوچھا جائے گا، تو آپ پہلے مطلب سے پکڑ کر اس کے بحر اور وزن پر نہیں بٹھا سکتے ہیں. تو پیٹرن سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں یار اس وزن سے پوچھ رہا ہے تو ہو نہ ہو یہ اسی کا ہو. میں نے بہت سارے اگزامپل بہت ساری ویڈیو میں دی ہوئی ہیں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو پلیز، بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو بنا آنسر بتائے بھی اب میں بتاتا ہوں، آپ کو پتہ بھی چل گیا اور پھر بھی آپ سن لو. جیسے دو امرؤ القیس کا ہے قفانا کی من ذکر حبیبی ومنزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی. پھر ایسے ہے کہ افاطمہ محلم بعد محل هذا التدللی، تو تدللی کر کے ہے. اب ایسی اغرک منی ان حب کی قاتلی،
ان حبکی قاتلی وانک مہما تأمر القلب یفعلی. تو جو وزن بیٹھ رہا ہے نا، اس سے پتہ چلا کہ امرؤ القیس کا یہ والا شعر. دیکھو زہیر بن نبی سلمہ کا شعر ہے، امن ام، پہلا مطلب امن ام اوفا دمنۃ لم تکلمی بحومانۃ الدغاج فالمتثلمی. اب اس کو دیکھو، اس کا ایک بہت مشہور شعر ہے، جس نے جنگ کے بارے میں کی ہے کہ وما الحرب الا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. آ رہا ہے نا، پورا وزن پہ بیٹھ رہا ہے، تو ایسے ہی پتا لے جاؤ کہ یہ زہیر بن نبی سلمہ کا ہے. اب یہاں پر دیکھو، جیسے ایک ہے ستبدی لک الايام ما كنت جاهلا، ٹھیک ہے. اب اس کا آپ کو بتانا ہے کہ ویاتیک بالاخبار ما لم تزود. اب یہ بتانا ہے کہ کس مطلب کس کا ہے، یعنی شاعر اس کا کہنے والا کون ہے اور اس کا پہلا مطلع کون ہے، یہ آپ کو ڈھونڈ کو بتانا ہے. میں بتا دوں گا تو آپ کا دماغ نہیں کام کرے گا اور آپ ڈھونڈو گے نہیں اس طریقے سے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ستبدی لک الايام جو شعر میں نے بولا، ستبدی لک الايام ما كنت جاهلا ویاتیک بالاخبار ما لم تزود، یہ شعر ہے، بیچ سے مطلع سے ہے، اور اس کا پہلا جو مطلع ہوگا، یعنی جو بھی سمپل ہے، جس نے بھی اس شعر کو کہا ہے، اس شعر کو کہنے والا جو شاعر ہے، جو قائل ہے، اس کا معلقہ کے بارے، اس کے معلقہ کے بارے میں مجھے آپ بتانا کمنٹ میں کہ اس نے معلقہ، اس کی کتنے اشعار ہیں، یا کچھ نہیں بتانا تو اس کا پہلا مطلع ایٹ لیسٹ بتا دینا مجھے. اب دیکھو میں نے کیا بتایا، پہلا مطلع ہے ہمارے عمرو بن کلثوم کا، اس کا جواب ہوگا عمرو بن کلثوم. ٹھیک ہے، بتانے سے پہلے میں دیکھو، الا حبی بصحنک فاصبحینا ولا تبقی خمور الاندرینا مشعشعة كأن الحس فيها اذا ما الماء خالطها سخینا تجور بذلبان. میں پورا مطلع نہیں سنانے آپ آیا ہوں. دیکھو تو یہاں پہ سمپل ہے، یقینا کر کے آ رہا ہے. وہ نا وکاس قد شربت ببع البک واخرى في دمشق وقاصرینا، یہ اسی کا شعر ہے. پورا معلقہ مجھے یاد ہے، میں پورا نہیں سناؤں گا، لیکن میں بیچ بیچ سے سنا رہا ہوں. تو سب ایک جو لفظ دیکھ رہے ہیں، یقینا واخرى في دمشق وقاصرینا، دیکھیں قاصرینا سے میں سے آ رہا ہے. اذا بلغ الفتام لنا صبی تخر له الجبابر ساجدینا، اینا آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا، سمپل سی بات ہے بھائی، کہ عمرو بن کلثوم کی یہ بات کر رہے ہیں. تو عمرو بن کلثوم کا یہ معلقہ ہو گیا. اب اسی کو سمجھنا ہے کہ عمرو بن کلثوم جو ہیں، ان کا جس سے بھی اس طریقے شاعر مطلب آئے گی، ان کا معلقہ اس ٹائپ کا ہو گیا، تو اس سے جتنا بھی شعر آ جائے گا ان سے ہم لگا سکتے ہیں بنا کسی چیز کو یاد کیے ہوئے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے اشعار اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئیں گے. مطلب ان کے علاوہ جیسے بلغ الفتام لنا والا ہے، اور اسی وجہ سے اسی جیسے یہ ہے کہ الا لا یجهلن احد علینا فنجهل فوق جهل الجاہلین. تو اینا کر کے سب انہی کا آ رہا ہے. ان کے بارے میں بھی بات کر چکا ہوں معلقہ میں، تو جا کے دیکھو. نیکسٹ آگے چلتے ہیں کہ من تلامید زہیر بن نبی سلمہ. دیکھو میں اس سے پہلے والے موک ٹیسٹ میں اس کی میں نے بہت اچھے سے وضاحت کی تھی، بنا یہ سب پوچھے ہوئے میں نے ایک دم بڑھیا سے بتا دیا تھا کہ کس کا کون ہوگا. اب دیکھو آپ کو پتا ہے کہ کعب اور بجیر یہ دونوں اس کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے، اٹس اوکے. ٹھیک ہے، حتیہ اس کا شاگرد تھا، اس سے پہلے گزر چکا ہے. ٹھیک ہے، اور کعب جو ہے یہ شاعری کرتے تھے اور اپنے ابو سے یہ سیکھے تھے، اور ان کے ابو ان کو منع کرتے تھے شروعاتی دور میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبیلے کا جو ایک روب جمع ہوا ہے وہ خراب ہو جائے، کہیں خراب شاعری کرتے. تو ان کا مشق لیے، ان کو پریکٹس کیے، پھر ان کا امتحان لیے، پھر انہوں نے ان کو شاعری کرنے کی اجازت دی. تو کعب اور حتیہ ہو جائیں گے بیسیکلی شاگرد زہیر بن ابی سلمہ کے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو جواب ہوگا وہ کعب ہوگا والحتیہ. سی نمبر آپشن جو ہے یہ صحیح ہے، کعب اور حتیہ. اب زہر کے بارے میں نے بتایا تھا نا کہ یہ ان کا جو پورا کا پورا جو گھرانہ ہے، وہ پورا کا پورا خاندان، مطلب بولے تو خاندانی شاعر تھے یہ لوگ. اور میں نے اس کے بعد آگے بھی بتایا تھا کہ دیکھیں زہیر بن ابی سلمہ ہیں، پھر ان کے جو شاگرد ہیں کعب بن زہیر ہیں. کعب بن زہیر کے بعد بھی میں نے بتایا تھا کہ جو حتیہ ہیں اس کے بعد کون آئے ہیں، حتیہ کے بعد. ٹھیک ہے، کون لوگ آئے ہیں، مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ایک مرتبہ اس کو چاہیں تو ریکیپ کر سکتے ہیں، چاہے تو والی ویڈیو جا کے دیکھ لینا ایک مرتبہ، کہ حتبہ بن خشرم ہے، اس کے بعد پھر جمیل بثینہ ہے، پھر جمیل بثینہ کے بعد مطلب کیسے کیا بولتے ہیں اس کو، کثیر عزہ کر کے، جو عزہ کا عاشق ہے کثیر، وہ بندہ ہے کثیر عزہ. تو مطلب ایک ترتیب بنتی جا رہی. ٹھیک ہے، دیکھیں پہلے زہیر بن ابی سلمہ ہو جائیں گے، ٹھیک، پھر کعب اور حتیہ ایک ساتھ آ جائیں گے، پھر حتبہ بن خشرم آ جائیں گے، پھر جمیل بثینہ ہو جائیں گے، پھر کثیر عزہ آ جائے گا. تو مطلب ایک سیکوینس ہو رہی کہ لڑی، اس کو یاد رکھیں. پھر یہ تم جتنا بھی گھماؤ نا، ہم تو بتانے والے ہیں، مطلب ہم تو صحیح کر دیں گے. ٹھیک، اس طرح والی بات. آگے چلتے ہیں کہ انی لاحذر البأس واوفى المغم واعف عند المسألة واجود. اچھا یہ اس کی بات ہو رہی ہے. اور واجود بما ملكت يدي وافضل الخلطة الصماء من القائل. دیکھو سمپل سی بات ہے کہ اگر اس کو غور سے پڑھیں گے نا، تو یہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، دیکھو مجھے بھی بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ایک چیز سے سمجھ گیا.
صرف پتہ ایک جملے سے میں نے سمجھا ہے، کیونکہ ہم نے بھی بہت دن ہو گئے اس کو پڑھے نہیں، ہم نے چھوڑ دیا ہے، لیکن ہم نے جو ہم کو یاد تھا وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ دیکھو وعف عند المسئلہ سے مجھے سمجھ میں آیا کہ مطلب میں معاف کر دیتا ہوں، جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو میں معاف کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں مطلب دل کھول کے خرچ کرتا ہوں۔ یہ سب دیکھو یہ سب ساری صفات ہیں، پتہ ہے کس کی؟ غور کریں گے تو یہ ہمارے عنترہ بن شداد الابسی کے صفات ہیں۔ عنترہ بن شداد الابسی یہ جواب صحیح ہوگا۔ اب میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک بار جائیں حسن زیات یا حنا فاخوری کوئی بھی کتاب کھولیں اور ایک کوئک اسکین کریں، ٹھیک ہے، دیکھیں کتنے کوشچن آگے اس کے بارے میں۔ ایک تو قرآن تحر ہم زمانے سے لے کے ڈھو رہے ہیں، پتہ ہی ہے، اب انتاش جع الناس کر کے پوچھا تھا، اب یہ بھی بات آ گئی، تو ان دا سینس یہ ہو گیا کہ عنترہ بن شداد یہ دھیرے دھیرے فیوریٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اور عنترہ بن شداد کی طه حسین نے تعریف کی تھی، تعریف میں کیا کہا تھا وہ آپ کو کمنٹ میں بتانا ہے۔ تو طه حسین جس کی تعریف کر دے، اتنا بڑا ناقد تھا اپنے زمانے کا، ان دا سینس مطلب کہ بہت بڑی بات ہے یار، طه حسین جس کی تعریف کر رہا ہے تو اس کو پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب اس وقت ہوا تھا جب کہ مطلب ایک انترا آیا، مطلب عنترہ بن شداد کے پاس ایک آدمی آیا تھا اور اس کو مطلب وہ گالی دے رہا تھا اس کے کالے پن کی وجہ سے، اور اس کو کہہ رہا تھا مطلب تمہاری امی جو ہے وہ لوڈی ہیں، آپ کالے ہو، یہ سب وغیرہ وغیرہ۔ تو مطلب عنترہ نے اس کو یہ جواب دیا تھا، یہ سب بتایا تھا۔ تو یہ جب اس سے مطلب اس بات سے نہیں وہ مطلب اس کی بات بنی تو اس نے کہا کہ میں تم سے بڑا شاعر ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ جو بات اس نے بولی یہاں پر، یہ ساری بات جب بولی کہ میں ایسا ایسا کرتا ہوں، تو اس نے جب بولا کہ اس سے بات نہیں بن رہی ہے تو اس نے مطلب اور اچھے سے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی اور اس کو اور آگے لے جانا، مطلب بولتے ہیں نا جب آدمی پہلے ٹھان لے بھائی کہ ہمیں ہار نہیں ماننا ہے تو ایک نہ ایک پوائنٹ لاتا رہتا ہے وہ۔ تو دیکھو انی لا احضر الباس والی جو بات ہے عنترہ بن شداد کے بارے میں، اس کو آپ کو کیا کرنا ہے، کسی بھی کتاب کو کھولو اور اسکین کرو، ایزی کتاب ہوگا آپ کے لیے، حسن زیات۔ اس کے علاوہ اگر آپ اردو کے لیے کمفرٹیبل ہیں تو آپ عبدالحلیم ندوی کے ساتھ جا سکتے ہیں، بہت ہی اچھی بک ہے، میں ہمیشہ ریکمنڈ کرتا ہوں، کنسیپٹ بہت اچھا کلیئر ہوتا ہے اس سے، اس لیے کہ حسن زیات میں کچھ چیزیں تھوڑی سی پیچیدگی کے ساتھ ساتھ عبارتیں اس کی مشکل ہیں، نو ڈاؤٹ مسجع و مقفع ہیں، تو ایک بگنر کے لیے مشکل ہو جائے گی، ہر کوئی فخامہ نہیں ہوتا ہے۔ تو دیکھو انی لا احضر الباس اوفل جو ہے بیسیکلی غلط لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر مغنم ہوگا۔ اور دیکھیں جب آپ ٹھیک ہے ٹیکسٹ بک میں جائیں گے، سورس بک میں جائیں گے، تبھی نا آپ کو پتا چلے گا کہ بیسیکلی یہ ہے کہاں سے۔ اب دیکھیں یہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں ایک بار اسے چھوڑ دیں گے، چلو ٹھیک ہے جان گئے کوشچن سمجھ گئے، نہیں، بٹ ایک بار تو کتاب کھولو گے، اس کو اسکین کرو گے۔ اگر میں بتاؤں تو اس کو حسن زیات میں جاؤ گے اور اس کا جو شعرہ والا سیکشن ہے اس میں جاؤ گے تو آپ کو نیچے سے یہ تیسری لائن ملے گی بیچ سے، فقال له عنترہ انی لا احضر الباس، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جب آپ پڑھو گے واوفل مغنم وعفو عند المسئلہ کہ اس نے جو بتایا کہ جب ایک کبسی آدمی آ کے اس سے کہا، مطلب اس سے شکایت کی، مطلب اسے یہ بتایا کہ آپ ایسے ہیں، آپ نے اپنے آپ کالے رنگ ہے، امی آپ کی مطلب حبشی جس کو بولتے ہیں نا، اس کی امی کا نام تھا زبیبہ نام تھا نا، امی کا نام اس کا زبیبہ تھا، حبشی تھی، کالے رنگ کی تھی۔ تو اس نے آ کے ایسے جب بولا تو اس نے مطلب بہت تانا وانا دیا، گالی والی دی، تو عنترہ نے اس پر کہا کہ آپ میرا کیا مقابلہ کر سکتے ہو، بالکل بھی نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ میں تو جنگوں میں بے دھڑک کود پڑتا ہوں۔ لا حضر الباس کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی تنگی، تنگی کا مطلب وہی جنگ کا سینس ہے کہ میں جنگوں میں بے دھڑک کود پڑتا ہوں، مال غنیمت پورا پورا بانٹتا ہوں اور دستے سوال دراز کرنے سے پرہیز کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے مال سے بے دریغ سخاوت کرتا ہوں، خرچ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس نے مطلب اپنی وہ پھر اس نے کہا کہ میں تو آپ سے بڑا مطلب شاعر ہوں، تو اس نے کہا ان قریب جان جاؤ گے، پھر اس نے معلقہ کہا تو پھر وٹ لگائی کہ مطلب میں یہ بڑا شاعر ہوں۔ تو دیکھو یہاں کہنے کا مقصد ہے کہ آپ ایک کتاب سے جب تک اس کے نہیں کرو گے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرو گے، تو چیزیں کہیں نہ کہیں کلیئر نہیں ہو پائیں گی اس طریقے سے جس طریقے سے آپ کو ہونا چاہیے۔ اور میرا کلیئر ہونے کا سینس یا کلیئر کرنا آنے کا مطلب یہی ہے صرف اور صرف کہ آپ کو اس طریقے سے یاد ہو کہ ایک بار جو آپ پڑھ لیں تو دوبارہ آپ اس کو پھر کہیں اور سے پڑھنے کی ضرورت نہ ہو، مطلب پھر وہ جہاں سے بھی پوچھے نا اب جماعت ایک دم بھائی کی بتا ہی دیں گے چاہے جو بھی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب تک یہ والی فیلنگ آپ کے اندر نہیں آئے گی کہ تم جہاں سے بھی پوچھو ہم بتا ہی دیں گے، پھر تک آپ تو ڈرتے ہی رہیں گے، پھر تو کیا کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ خیر چلتے ہیں آگے۔ اب یہاں پہ شنفری کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ شنفری کا آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ اس کا لامیۃ العرب قصیدہ، شنفرہ بیسیکلی شنفری نہیں ہوگا، یہ غلط پروننسیشن ہم بھی بہت پڑھتے تھے، ابھی بھی پڑھتے چلے آئے ہیں، کوئی لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ جو شنفرہ ہے بیسیکلی شنفرہ اس کا صحیح پروننسیشن ہوگا تو شنفرہ کا ہوگا الازدی، آپ کو پتا ہے، اصلہ یمنی، تو یہ والا جو آپشن ہے یہ والا بیسیکلی ہوگا صحیح کہ الازدی اصلہ یمن سے ہے، بی نمبر آپشن صحیح ہے۔ اب شنفرہ کے بارے میں آپ کا جاننا ضروری ہے کہ یہ ازد سے تھا،
ٹھیک ہے، اس کی اصل یمن سے ہے، اور اس کے علاوہ اس کا جو مطلب قصیدہ ہے وہ حماسہ میں ہے، فخر میں ہے، لامیۃ العرب بہت مشہور ہے، اور یہ کس کے اندر آتا ہے آپ کو پتہ ہے، شعراء الصعالق۔ اور تابوت شرع اور اس کے بیچ میں کیا ریلیشن تھا آپ مجھے کمنٹ میں بتا دینا، تاکہ آپ بھی جا کے ڈھونڈو تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ اور اسی قصیدے کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعریف کی تھی کہ علموا اولادکم قصیدۃ الشنفری فانها تعلمهم مکارم الاخلاق، تو اس کا بھی دیکھنا آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ کے بارے میں کوئی کسکین کرنا، چلتے ہیں آگے۔ اب پڑھتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سب عروہ امرأۃ فی بنی کنانہ واختارها زوجا له اسمها سلمى وما هي کنیتها۔ ٹھیک، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ایک بار تو بہت اچھے سے آپ سمجھ جائیں گے اس چیز کو۔ دیکھو آپ کو عروہ بن ارد کے بارے میں پڑھنا ضروری ہے، اس کو عروۃ الصعالق کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یعیش لغیرہ اکثر مما یعیش لنفسہ۔ تو یہ سب عروۃ امرأۃ من بنی کنانہ کا مطلب سمپل ہوگا کہ بنی کنانہ کی ایک عورت کو اس نے کیا کیا، قید کر لیا۔ بیسیکلی پہلے زمانوں میں ہوتا تھا نا، جب غزوات وغیرہ ہوتے تھے، جنگیں ہوتی تھی، تو یہ مطلب کہ کسی غزوے میں اس نے مطلب اس کو قید بنا لے، پھر آخر میں اس سے مطلب شادی کر لی، بہت اچھی بات ہے۔ اور اس کا جو نام تھا لیلا تھا، اور اس کی جو کنیت تھی وہ آپ کو کنیت یہاں پہ بتانا ہے، تو جو کنیت ہوگی ام وہب ہوگی۔ بیسیکلی یہ والا صحیح ہوگا، ام وہب، سی نمبر آپشن صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو عروۃ الصعالق جو ہے، یعنی جو عروہ بن ارد ہے، اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اس کی دو لوگوں نے تعریف کی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے بتانا ہے، جا کے ویکیپیڈیا میں بھی مل جائے گا کہ کس نے اس کی تعریف کی ہے، عروہ بن ارد العبسی کی، ٹھیک ہے۔ تو عروہ بن ارد العبسی بہت ہی امپورٹنٹ مطلب شعراء الصعالق میں سے آتا ہے، بہت ہی اچھا شاعر تھا، اور اس پر کئی سارے سیریلز بن چکے ہیں، تو مطلب ماڈرن زمانے تک اس کی مقبولیت ہے۔ اور آخر میں کہتے ہیں کہ اس کی جو بیوی تھی سلمہ، یعنی جس کا جو لقب مطلب جو کنیت ہے وہب جو تھا، یہ آخری زمانے میں مطلب اس نے چھوڑ دیا تھا، اور اس سے بہت سارے لڑکے بھی اس کے ہوئے تھے۔ خیر یہ تو ایک مسئلہ ہے، اس کو پڑھیے گا، لیکن اس کی مقبولیت کے بارے میں آپ غور کریں کہ بڑا شاعر ہے شعراء الصعالق میں سے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یا خنسا ان ھذا لقبیح، ٹھیک ہے۔ خنسا کے بارے میں پڑھنا، اللہ کے نبی نے ان سے کہا تھا شعر سننے کے لیے کہ حیا یا خنیس، مطلب شاعری سنانے کا مطلب وہ سینس تھا، یا حیا یا خنسا، تو اس میں اللہ کے نبی نے شاعری کو طلب کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں جو اکثر ان کا جو فیلڈ ہے وہ رثا کا میدان ہے، اور انہوں نے اپنے بھائی معاویہ اور صخر کے بارے میں مرثیہ کہا ہے، اور آئینی یجودن والا تب مجھے کئی بار میں بتا چکا ہوں، تو میں زیادہ ڈیٹیل نہیں جاؤں گا، صرف ان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ دیکھو کہ ان کے بارے میں پوچھے کہ خنسا کے بارے میں، مطلب یہ جو خنسا ہے، ان ھذا لقبیح، کس نے کہا، مطلب خنسا کی کوئی سی چیز کو دیکھ کے یہ بات کس نے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں گی، جنہوں نے کہا تھا کہ یہ خنسا، یہ مطلب یہ قبیح ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دن اس کے بارے میں آتا ہے کہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سامنے آئیں، اور انہوں نے مطلب ایک سدار قسم کا مطلب ایک لباس ہوتا ہے جس کو بیسکلی عورتیں اس زمانے میں پہنتی تھیں، اور اس طریقے سے مطلب وہ ایسا لباس تھا جو مطلب پوری اس سے وہ نہیں ہوتی ہے، مطلب پردہ اس سے نہیں ہوتا ہے، تو اور اس زمانے میں مطلب صحیح نہیں مانا جاتا تھا۔ تو عائشہ نے اس سے کہا، اور اس وقت یہ مسلمان تھی خنسا، یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے، ٹھیک۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ یا خنسا ان ھذا لقبیح، ہاں ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما لبست ھذا، تو مطلب انہوں نے بتایا کہ یہ جو آپ پہنی ہے غلط ہے، اور مطلب میں نے کبھی نہیں پہنا۔ تو پھر انہوں نے مطلب جو خنسا ہے انہوں نے اپنی پوری سٹوری بتائی ان سے، مطلب جو فقر و فاقہ کا تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان سے ساری باتیں اپنی بیان کی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ کس وجہ سے یہ سدار پہننے پر مجبور ہوئی، صرف باقی ان کے پاس کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے، تو اپنی مجبوری اور اپنی ساری چیزیں ان سے بتائیں۔ تو یہ ان کے بارے میں ایک روایت ہے جو کہ ملتا ہے، مطلب حدیثوں میں بھی آتا ہے، اور اس کے علاوہ مطلب تاریخ دبیربی کی کتابوں میں بھی ذکر ہے، تو اس کو بھی جان سکتے ہیں کہ بیسیکلی انہوں نے ایسا کپڑا پہنا تھا جس سے سارا مطلب سطر پوشی نہیں ہو رہی تھی بیسیکلی، یا مطلب پردہ نہیں ہو رہا تھا، اور یہ مجبور تھی ایسا کرنے پر، جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا تھا، جیسا کہ آج کے زمانے میں ہوتا ہے نا بیسیکلی، وہ ایک وقت جیسے بولتا وقت بدلتا بہت تیزی سے ہے۔ اب میں مطلب بہت بڑا وہ تو بکراتی نہیں، یہاں پہ فلسفہ نہیں جھاڑ رہا ہوں، لیکن دیکھو سمپل ہے، پہلے جو لوگ غربت کے مارے رہتی تھیں، مطلب جیسا ہوتا نا، سمپل ہے، دیکھو بھائی حقیقت ہے جو میں بات کرتا ہوں، جس کو ہم طوائف کہہ سکتے ہیں اپنے زمانے میں، وہ کیا ہوتا تھا بیسیکلی کہ وہ
غریب ہوا کرتے تھیں، پیسوں کے لیے سارا کام کرتے، چونکہ وہ مجبور تھیں یہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، بائی مطلب وش نہیں ان کا، مطلب بولتے ہیں خواہش نہیں ہوتی تھی ایسی ان کی کوئی، نہ ان کو کوئی ایسا انٹینشن ہوتا، وہ مجبور تھے ایسا کرنے کے لیے. تو امیر مطلب عیاشی کرتے تھے اور ان کا مس یوز کرتے تھے. لیکن آج کے زمانے میں دیکھو نا، مطلب کہ جتنے لوگ امیر ہوتے جاتے ہیں تو کس طریقے سے مطلب پبلک پلیس میں ان کے کپڑے ہوا کرتے ہیں، پوری مطلب بولے تو بے پردگی کے ساتھ وہ ناچتی ہیں، ڈانس کرتی ہیں، اور غریب لوگ دیکھتے ہیں. تو زمانہ کتنی تیزی سے پلٹا ہے، اس چیز کو آپ مطلب غور سے سمجھنے کی کوشش کرو کہ پرانے زمانے میں غریب عورتیں مطلب ان کو طوائفی مطلب جو طوائفی والا پیشہ اس کے لیے مجبور کیا جاتا تھا، اور آج کے زمانے میں وہی امیر جو مطلب اس زمانے میں عیش کرتے تھے، یا آج کے جو لوگ بھی نئے زمین مطلب وہ ہو گئے ہیں اور اپنے آپ کو بہت لبرل بتاتے ہیں، وہ ان کی مطلب بیٹیاں ایسے ایسے کپڑے پہنتی ہیں اور ناچتی ہیں پبلک پلیسوں پر، جو مطلب اس کو مجرد سے کم نہیں کہہ سکتے ہیں آپ. تو زمانہ پلٹا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، اور آج لوگ غریب لوگ انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں اور انٹرٹین ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے. تو ایک الگ مسئلہ ہے، تو ان کے بارے میں یہ روایت میں بتا دیں، ان کے بارے میں پڑھا چکا ہوں، جا کے دیکھ لینا. اب آگے چلیں گے تو اگلا جو کویشچن ہے کہ الاسم الکامل لحتیہ. حتیہ بہت انٹرسٹنگ شاعر ہے، اس نے سب کی حجب کی تھی، اپنی بھی، اپنی امی کی، سب کی. تو میں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں، اس کے شاگردی وغیرہ کے بارے میں. تو ابو ملیکہ جرول بن اوس الابسی اس کا پورا نام ہے. تو یہ جو ڈی نمبر آپشن ہے ہمارا یہ والا ہو جائے گا صحیح، یعنی یہ والا جو ڈی نمبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا آپشن ہو جائے گا صحیح، ابو ملیکہ جرول بن اوس الابسی، اور یہ حتیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں. اب آپ بولو گے کہ حتیہ کو حتیہ کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ ایک مطلب جاننے والا مطلب کویشچن ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو پوچھ رہے. تو اس میں بہت پست قد تھا یہ بندہ، بہت زیادہ پست قد تھا، اور بہت ہی بدصورت تھا، بد شکل تھا. تبھی تو اس نے جب ایک مرتبہ صبح صبح اٹھا اور جا کے جھانکا جب کنویں میں، اور اس کی اپنی شکل نظر آئی نا، تو کتنا منحوس آدمی ہوں میں، پھر اس نے اپنی خود کی حجب کر ڈالی. ٹھیک ہے، تو ابو ملیکہ جرول بن اوس الابسی اس کا پورا نام ہو گیا. اب اس کے بارے میں جا کے دیکھنا، اسلام بھی لے آیا تھا، پھر مرتد ہو گیا تھا. اس کے بارے میں کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ جو اسلام اس کے حلق کے نیچے نہیں اتر رہا تھا، وغیرہ وغیرہ. خیر آگے چلیں گے ہم. من زوج بثینہ عاشقۃ جمیل بن معمر. ٹھیک ہے، جمیل معمر کے بارے میں آپ کو اچھے سے پتا ہے، ان کے بارے میں جو پوچھے جانے والا. اب یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ کس نے شادی کی تھی. بثینہ سے محبت کرتا تھا نو ڈاؤٹ، تو یہاں پوچھ رہے ہیں کس نے شادی کی تھی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کو جاننے کی ضرورت ہوگی کہ دیکھو یہاں پر تو پہلے بات ابھی سمجھو، بتانا عاشقۃ جمیل بن معمر، مطلب اگر آپ کو بثینہ کے بارے میں نہیں پتا ہے تو کویشچن میں ہی یہ بتا رہا ہے کہ جمیل بن معمر کی یہ ٹھیک ہے عاشقہ تھی، مطلب اس کی دوست تھی جس سے یہ محبت کرتا تھا، جمیل بثینہ. تو اگر آگے کبھی کویشچن آ جائے کہ یہ بثینہ کون ہے تو یہاں سے پتہ لگا لینا. ٹھیک ہے، بہت سارا جواب ہوتا ہے کویشچن کے اندر ہی ہوتا ہے. تو یہ جو اس کا جو جواب ہوگا سب سے پہلے اے نمبر آپشن ہی ہوگا، جو ہوگا یہ ہوگا صحیح، نبیح بن اسود العذری. ٹھیک ہے، یہ بھی اسی قبیلے کا تھا، اور یہ بچپن کا پیار تھا جمیل بن معمر کا، لیکن نکاح نہیں ہو سکا، لوگوں نے، فیملی والوں نے انکار کر دیا، تو اس نے اس سے شادی ہو گئی. خیر اس کا ایک بہت ہی دردناک واقعہ ہے. خیر عفیف غزل کہتا تھا، پاک غزل کو کرتا تھا، مطلب اچھی شاعری کرتا تھا اسٹینڈرڈ کی، ایسا نہیں جیسا کہ آج لوگ بازارو شاعری کرتے رہتے ہیں. خیر تو دیکھو نباح اور نابح یہ دونوں غلط ہو جائے گا، مالک بن اسود تو ہوگا نہیں، یہی والا جو جواب ہے وہ صحیح ہوگا. آگے چلیں گے کہ کانا جمیل بثینہ راویًا للشعر. ٹھیک ہے، میں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں. دیکھیں میں بتا رہا ہوں، جو آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، سیم میں آپ کو پہلے ہی موک ٹیسٹ میں بتایا تھا، جبکہ یہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی. لیکن میں نے جب بتانا چالو کیا زہیر بن ابی سلمہ کے بارے میں، حتیہ کے بارے میں، تو اس کے بارے میں پھر اس کے بعد والے کے بارے میں بھی بتایا تھا، مطلب جمیل کا جو شاگرد ہے اس کا بھی بتایا تھا، اور جمیل جس بندے کا شاگرد مطلب جمیل کا جو استاد ہے اس کے بارے میں بھی میں نے بتایا تھا. تو آپ اس چیز کو غور کرو، مطلب آپ سمجھ رہے ہو میں زبردستی تھوڑی میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں آپ کا وقت لوں، یا مجھے اچھا لگتا ہے. ویڈیو لمبا کرنے کا مقصد ہے صرف اور صرف کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ کے ذہن میں وضاحت ڈال سکوں. اب اگر یہی چیز اگر آپ میرا پہلا موک ٹیسٹ کیے ہوں گے تو یہاں آپ کو دقت ہی نہیں آنے والی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو اس کا جو جواب ہوگا سب سے پہلے دیکھتے ہیں، جواب ہوگا عتبہ بن خشرم. میں اس سے پہلے ابھی کچھ دیر پہلے وضاحت کیا تھا. ٹھیک ہے، تو عتبہ بن خشرم یہ صحیح ہو جائے گا. تو جمیل بثینہ جو ہے راوی تھا، ٹھیک ہے، عتبہ بن خشرم کا. تو راوی جب ہوگا تو ہر کوئی راوی اور شاگرد ہوا کرتا تھا، جس کی وہ روایت کرتا تھا اس کا شاگرد ہوتا تھا. یہ ایک مطلب ایک دوسرے کو شامل والی بات ہے، راوی بولیں گے تو بھی شاگرد مراد، شاگرد بولیں گے تب بھی راوی ہی مراد ہوگا زیادہ تر، اللہ یہ کی بہت کم ایکسیپشن ہے. تو جمیل بثینہ جو ہے وہ عتبہ بن خشرم کی شاعری کی روایت کرتا تھا، اور عتبہ بن خشرم جو میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ حتیہ کا راوی تھا، اور حتیہ جو تھا پتہ ہے حتیہ اور کعب دونوں زہیر بن ابی سلمہ کے تھے. تو تنقیح والی کانٹ چھاٹ کی جو بات ہو جائے گی، شاعری کو نوک پلک سے درست کرنے والی بات ہو جائے گی، جمیل بثینہ کے اندر بھی آئے گی. اور قصیر عزہ جو ہے جو کہ راوی تھا جمیل بن معمر کا. ٹھیک ہے، تو اب یہ میں ایک سیکوینس بنا لے، میں بار بار بتاتا ہوں، پہلے لکھیں آپ
زہیر بن ابی سلمہ، پھر اس کے ساتھ لکھیں ایک کھانے میں کعب بن زہیر کو، پھر ایک کھانے میں لکھیں حتبہ بن حتیہ کے بعد حتبہ بن خشرم کو، پھر جمیل بن معمر کو، اس کے بعد پھر قصیر عزہ کو لکھیں۔ آگے چلیں گے، اختر التصریح الصحیح عن الاخطر کی صحیح اسٹیٹمنٹ یا صحیح وضاحت ایکسپلینیشن کیا ہے اختل کے بارے میں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو بتانا ہے۔ اب اس کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ اچھے سے سمجھیں گے، تو آپ بہت بڑھیا سے سمجھیں گے، اس میں کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اب دیکھو سمپل کہہ رہے ہیں کہ کان لسان الدفاع عن الدولة الامویہ، ٹھیک ہے، ڈیفینڈ کرتا تھا یہ اموی کو، بالکل صحیح بات ہے یار، کرتا تھا ڈیفینڈ۔ لقبہ معاویہ بشاعر بنی امیہ، یہ غلط ہے، معاویہ نے ان کو کچھ نہیں کہا تھا، ٹھیک ہے، معاویہ نے ان کو کوئی لقب وقب نہیں دیا تھا، معاویہ نے بلکہ ان کی زبان کاٹنے کی بات کی تھی نعمان بن بشیر سے جب انہوں نے شکایت کی تھی، تو یہ ہو جائے گا آپ کا غلط، ٹھیک ہے، پہلا ہی رہا صحیح، ایک نمبر ابھی صحیح ہے۔ تو جس میں آپ کو بی نظر آ رہا ہے سب سے پہلے جا کے وہ آپشن کاٹ دو، ٹھیک ہے، کل ما ذکر بھی کاٹ دو، چونکہ اس میں بھی بی آ جائے گا اور یہاں بھی بی ہے تو یہ بھی کاٹ دو، ٹھیک ہے، یعنی اب دو یہاں کے آپ سے کٹ گئے، یعنی اب اس میں آپ کو ذہن ہی نہیں لگانا ہے، اب یہ تینوں چاروں آپشن پڑھنے ہیں، اور یہ جو نیچے کے جو دو آپشن دیے مطلب تینوں چاروں عبارتیں تصریحات پڑھنی ہیں ایک ایک کر کے، اور ان دونوں میں صرف آپ کو دماغ لگانا ہے، یعنی ایک والا تو بھی ہم صحیح چل رہے ہیں، مطلب تو یہ ابھی ہمارے حساب سے صحیح ہے، ایک بچا ہوا ہے۔ پھر الاختل دیوان و شعر فیہ ثلاثۃ اقسام، کہ جو اختل ہے اس کا جو شعری دیوان ہے بیسیکلی اس میں تین اقسام ہیں، ٹھیک ہے، چلو اگر اس میں بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تو آگے چلتے ہیں۔ ولد الاختل فی البحیرہ، اختل جو ہے بحیرہ میں پیدا ہوا تھا۔ اب اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک چیز یہاں پر ہم کو پہلے ہی مل گئی تھی، دوسری چیز ہم کو یہاں پر ملی، تو مطلب پتہ چل گیا کہ ڈی بھی صحیح ہے، اور جس میں ڈی آئے گا تو سی ایٹومیٹکلی آ جائے گا، تو پتہ چلا کہ یہ والا جو جواب ہے بی نمبر آپشن یہ صحیح ہے، جس میں اے سی ڈی صحیح ہے، یعنی کہ اگر آپ ایسے دیکھیں گے تو لسان الدفاع والی بات صحیح ہوگی، یہ والی بات صحیح ہوگی کہ تین اقسام ہیں، اور یہ ڈی والی بات صحیح ہوگی، یہ والی بات غلط ہو جائے گی۔ اب اس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہیں تو بالکل یہ صحیح ہے کہ عبد الملک جو ہے اس نے اختل کو لقب دیا تھا، ٹھیک ہے، شاعر بنی امیہ کا، معاویہ نے نہیں، اور اس کا جو مطلب بہت سارے قسمیں ہیں اس کی مطلب دیوان میں، لیکن اصل جو ہے وہ سیاسی ہے، اموی کی سیاست، یعنی جس کو کہتے ہیں نا اگر سیاسی زندگی پڑھنی ہے تو اس کی مطلب شاعری کو پڑھیں، بہت کچھ ملے گا، ایک ڈاکومنٹری ٹائپ کی ہے اس کی شاعری، ان دا سینس کی مطلب سیاست کے بارے میں، اس زمانے کے بارے میں پڑھنا ہے آپ کو، اور اسبیہ قبلیہ اس کے شاعری میں ملتے ہیں، اور خمر اور وصف تو آپ کو پتہ ہی ہے، شراب نوشی کی وصف بیان کرنا، اور یہ شراب پی کر آتا تھا، اس کے داڑھی سے شراب ٹپکتی رہتی تھی، دربار میں آتا تھا، اس کی مقبولیت ہے، تو یہ سب آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ دیکھو میں چاہوں تو یہاں پر بتا دوں کہ دیکھو شاعر بنی امیہ کا لقب تو دیا گیا تھا اختل کو، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی لقب دیا گیا تھا کیا؟ عبد الملک نے ہی دیا تھا وہ لقب، بیسیکلی یہ میں بتا دے رہا ہوں، اب آپ کو ڈھونڈ کے بتانا ہوگا، تھوڑا مشکل سوال ہے بٹ بتانا ضرور، اور یہ بتانا کہ کس کے زمانے میں اس کو مطلب آفیشیل شاعر مطلب رسمی شاعر سے بدل کر عدی بن رقا کو بنا دیا گیا تھا، تو یہ آپ مجھے ضرور بتا دینا کمنٹ میں۔ چلیں گے آگے، لما توفی یزید ترک اختل البلاط ثم استدعاه خلیفہ اموی مرہ ثانيا ليرد في شعره على شعراء خصوصه من كان الخلیفہ۔ اب یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ لما توفی یزید ترک الاختل البلاط، ٹھیک ہے، ثم استدعاه خلیفہ امویہ مرة ثانیہ ليرد في شعره على شعراء خصومه من كان الخلیفہ، کہ جب کہہ رہے ہیں یزید جو ہے اس کا جب انتقال ہو گیا تو مطلب یہ بلاد بولے تو دربار چھوڑ دیا، بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن پھر دوبارہ کون سا اموی بادشاہ جس نے اس کو بلایا، اور اس لیے کہ ظاہر سے جو مطلب اس کے اپوزٹ والے شعراء ہیں، اس کے مخالف شعراء ہیں، اس کا وہ جواب دے، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے بھی ہم نیچے ہی پیچھے ہی پڑھ کے گئے ہیں کہ یہ تو ہوگا نہیں، یہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا، یہ ہی ہوگا آپ کا جواب صحیح، عبد الملک بن مروان، کیونکہ اس نے ہی اس کو لقب دیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے مطلب سمجھ کے پڑھیں گے، اچھے سے پڑھیں گے تو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا۔ اب اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے، آگے چلتے ہیں کہ کانا جد فرزدق فی الجاہلیہ محی الموددات موعودات، بیسیکلی وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ ہے نا قرآن میں، موعودات جس کی مطلب زندہ درگور کیا جانا، تو احیا یمحی مطلب زندہ کرنے والا تھا، زندہ درگور کیے جانے والوں کو زندہ مطلب بولے تو بچاتا تھا لڑکیوں کو درگور ہونے سے، یہ سینس ہے، یہ فرزدق کا دادا تھا، ہاں، اور یہاں پہ فدیہ دیا کرتا تھا لعسر مطلب لعسرتن جو قید ہو جاتے تھے، کل فتاة تريد اہلها ان یؤدیها خشیتا من الاملاق، اچھا اوکے اب میں سمجھنا ہے، اسی لیے ہوتا نا ساری عبارت پڑھ کے پھر ایکسپلینیشن کرنا چاہیے، خیر دیکھو
سمپل کہنا چاہ رہا ہے کہ جو فرزدق کا دادا تھا وہ زمانے جاہلیت میں جو زندہ کرنے والا ہے، جو مطلب لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ان کو بچانے والا ہے، وہ فدیہ دیتا تھا یہاں پہ لأسرۃ قبیلے کو، کل فتات، ہر لڑکی کے بدلے میں، ہاں، اور جو مطلب اس کے اہل ویال چاہتے تھے تاکہ مطلب کہ وہ اس کو زندہ درگور کر دے، تو اس کے بدلے میں وہ فدیہ دے دیتا کہ آپ فدیہ لے لو اور اس کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ تو کیوں ایسا کرتے تھے؟ خشیۃ من املاق، ٹھیک ہے، فقر و فاقہ کے ڈر سے وہ لوگ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، تو اس کا جو دادا تھا فرزدق کا، وہ ان کو فدیہ دے دیتا تھا اس کے بدلے میں کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو اس کو مت کرو، میں اس کے بدلے فدیہ دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، کہ آپ اتنا راشن پانی غلہ جو بھی اناج لیجئے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا نقصان ہوگا، یہ مطلب کھائے گی کمائے گی نہیں، تو ان دا سینس وہی تھا کہ آپ مجھ سے فدیہ لیجئے بٹ اس کو دفن مت کیجئے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے، سمپل سی بات ہے، صح یہ پتہ ہے، اور ہمیشہ فرزدق اس نے اس بات پر بہت زیادہ فخر کی ہے کہ میرے دادا ایسے ایسے تھے، تو یہ بہت زیادہ مدد کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، اور جو کوئی بھی مطلب لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کی بات کرتا تھا اس سے جا کے یہ بتاتے تھے۔ تو اس کے بارے میں بتا چکا ہوں، جا کے پڑھ لینا فرزدق کے بارے میں۔ چلتے ہیں آگے، ہے کہ جریر بن عطیہ بن الخطفی، دیکھیں اب اس کے بارے میں لکھا ہے کہ کیا کیا بتانا ہے، اس کے بارے میں صحیح کیا کیا ہوگا، ٹھیک؟ یہاں پہ کہ یمامہ میں پیدا ہوا ہے، یمامہ میں پیدا ہوا ہے، ہاں یار صحیح تو بول رہا ہے، مطلب ایک نمبر بولے تو اب صحیح ہے، ایک نمبر صحیح ہے، ان دا سینس کہ جس میں 2 نمبر ہو، مطلب جس میں ایک نمبر نہیں آ رہا ہے یہ والا، تو یہ ہو جائے گا غلط، اس میں آپ کو ذہن نہیں لگانا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک منٹ میں ادھر کرتا ہوں اس کو ذرا سا، لا یصح الا البیان الرابی، یہ بھی ہو جائے گا غلط، کیوں؟ کیونکہ ہم کو پتہ چل گیا یہاں پر کہ اے والا صحیح ہے، تو جس میں اے نہیں ہے وہ غلط ہوگا آپشن، تو 4 نمبر غلط، یہ بی نمبر غلط، مطلب 2 نمبر غلط۔ اس میں اب دیکھیں 2 میں مطلب اے والا مطلب یہ ماما والی بات ہے، بیان الاول، بیان الاول، مطلب ایسے میں لگانے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا کرو گے، پھر اور آگے پڑھو گے، نال من الیزید اول جائزہ من الخلیفہ، اول جائزہ من الخلیفہ، ولم يعد الى الیمامہ، کہ یمامہ لوٹ کر نہیں آیا، توفی جریر بالیمامہ فی 112 ہجری۔ اگر تو آپ اس کو اگر غور سے پڑھنے کی یا سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ فوراً ہی سمجھ جائیں گے کہ دیکھو یہ تو غلط بول رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ 112 میں تو اس کی وفات ہوئی نہیں ہے، تو سمپل سی بات ہو گئی کہ جو یہ مطلب ڈی نمبر ہے یہ تو غلط ہو گیا، مطلب یہ جو ڈی نمبر والی بات ہو گئی یہ غلط ہو گئی۔ اب ایک نمبر صحیح ہے، ہاں، اور یہ 2 نمبر 3 نمبر میں آپ کو کنفیوژن ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو پھر سے دوبارہ مطلب سمجھنے کی کوشش کریں گے، غور کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یمامہ میں پیدا ہوا تھا، معاویہ کے زمانے میں مطلب اس نے حج کرنا شروع کر دیا، پھر اس نے یزید کی مدد کی، ٹھیک ہے، پھر اس نے اس کو انعام دیا، پھر وہ یمامہ لوٹ کر آیا تھا، یہ بات ڈن ہے، تو یہاں پر یہ بھی ہو گیا غلط، تو اب آپ کا کیا صحیح ہوا؟ اے نمبر اور بی نمبر، مطلب کہ سمپل سی بات ہے، آپ کا البیان الاول والثانی صحیحان فقط، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے کوشچن کریں گے تو بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ 114 میں اس کی وفات ہوئی تھی، 112 والا غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس نے یزید نے جس کو انعام دیا تھا وہ خلیفہ کی طرف سے پہلا انعام تھا جریر کے لیے، تو جریر کے بارے میں بھی پڑھنا ہم بتا چکے ہیں اس سے پہلے والے موک ٹیسٹ میں۔ آگے چلتے ہیں کہ ما ہی وقوفک ساعة من بأس تقضی ذمام الاربع الادراس علی من انشد ابو تمام قصیدتہ السینیہ، مطلب بولے تو سین جو لفظ آیا اس کی وجہ سے سینیہ قصیدہ کہتے ہیں، کس کے بارے میں اس نے کہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو احمد بن معتصم کے بارے میں اس نے کہا ہے، اور ابو اس کے بولتے نا ابو تمام کے بارے میں آتا، جب یہ زندہ تھا تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ کسی سے کچھ ایک پیسے لے لے، کیونکہ یہ سب کی تعریف کر کے خود ہی سے بیٹھ لیا کرتا تھا، زبردست بندہ تھا، تو اس کے بارے میں پڑھا چکا ہوں آلموسٹ، تو اس کے بارے میں جا کے دیکھ لینا، ٹھیک ہے؟ تو ابی المعتصم جو احمد بن معتصم ان سے جڑا تھا، مطلب بولے تو متصل تھا، ان کی تعریف کرتا تھا، اور مطلب اپنے اشعار کے ذریعے سے ان سے کماتا تھا اچھا خاصا۔ تو جو سینیہ قصیدہ ہے بیسیکلی اس نے احمد بن معتصم کے بارے میں ہی کہا ہے، اور اس کا جو ایک بہت مشہور سا شعر ہے نا کہ نقل فؤادک حیث شئت من الہوى ما الحب الا للحبیب الاول، کہ اپنے دل کو جہاں چاہو لے جاؤ، ٹھیک ہے؟ مطلب اپنے وہی محبت میں کہہ سکتے ہو، ہوا جو بھی آپ ترجمہ کرو اپنے حساب سے کر لینا، محبت، حواس پرستی، جو بھی، جہاں چاہو اپنے دل کو ادھر سے لے جاؤ، محبت تو پہلی ہی والی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر پہلی والے کی تو دوسرے کی ضرورت کیوں پڑی، خیر آپ لوگ لڑو بھیڑو کیا ہے۔ چلتے ہیں آگے، کہہ رہے ہیں کہ
यहाँ पे जो शेर है, यहाँ पे भी पूछ रहे हैं कि अब फिर से अगर देखने की मतलब समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इससे पहले अबू तमाम की बात हो रही थी तो आप समझ नहीं पाओगे किसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब ट्रिकी टाइप का है, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करें, हमेशा शेर को पढ़ें, कुछ मफहूम समझने की कोशिश करें, फिर उससे किसी की जो शायर यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शंस में उसकी शख्सियत को मतलब मैच करने की कोशिश करें कि क्या उससे इस तरह की उम्मीद की जा सकती है कि वो इस तरह की बात करेगा, फिर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे बिलबर्रि सुनता व अंत अफदलु साइमिन व बिसुन्नतिल्लाहि रदियति तुफ्तिरु। तो ये इतनी मतलब रिलीजियस बात यहाँ पे जो लोग कर सकते हैं वो इसमें से आपका यही होगा, ठीक है, जो बादशाह मुतवक्किल है वही होगा बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से आप पर्सनालिटी मैच करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो पर्सनालिटी है वो किस तरीके से शायरी करती रहती हैं, तो वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसने ये कहा था, ये जो शेर है बुहतरी की मदह में कहा था मुतवक्किल खलीफा ने, ठीक है। जब बुहतरी निकला इराक से और उसने बहुत सारे, शायद मैंने उसे गलत बोल दिया, उल्टा मतलब बोल दिया, फाइल को मफूल बना दिया, मतलब बेसिकली ये बोल दो, मतलब बुहतरी ने की है मद मुतवक्किल की, यानी इसका जो शेर का इसका जवाब होगा। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो चूंकि मैं इसको मतलब इसमें कुछ मैं एडिट भी नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर मैं एडिट कर दूंगा तो आपको एकदम रिफ्रेश होकर आपको मिलेगा, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। मैं लाइव कर रहा हूँ इसी वजह से, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो गलती मुझसे कहाँ से हुई, मैंने सिर्फ शेर पढ़ा, इसका तर्जुमा समझा और मैं आगे चला आया, अगला नहीं देखा कि ये पूछ क्या रहा है बेसिकली। तो मैं हमेशा आपसे यही कहता था ना अपने भी जब क्वेश्चंस में कि देखो भाई आप ऑप्शन देख के फौरन कूद मत पढ़ो, पहले शेर को पढ़ो या जो भी क्वेश्चन उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो 2 से 3 बार। अगर एक बार में आ गया तो अच्छी बात है, पर 2 से 3 बार 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 समझने की कोशिश करो कि पूछना क्या चाह रहा है। अब अगर मैं इसको समझता तो मैं ऐसी गलती नहीं करता, क्योंकि मैंने ब्लंडर मिस्टेक किया है, तो ये हर किसी से मतलब वो है कि मतलब उससे हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये पढ़ा कि बिलबर्र सुनता व अंत अफदलु साइमिन व बिसुन्नतिल्लाहि रदियति तुफ्तिरु। तो ये ममदूह यहाँ पर पूछा है बेसिकली कौन है, तो मुतवक्किल होगा। तो सिंपल सी बात है कि बुहतरी जो शायर है तो मतलब उसने बहुत सारे बादशाह उमरा खलीफा की उम्मत करता था। जब वो इराक से निकला था, मतलब बुहतरी इराक की तरफ वो निकला, तो जब वहाँ पर आया इराक में तो जब कई सारे लोग मिले खुलफा उमरा, तो सबकी मदद करता गया, तो मुतवक्किल उसमें से सबसे पहला आदमी था जिसने उसकी मदद की थी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसमें आपको याद रखना ये शेर है बुहतरी का, और जो ममदूह है मतलब जिसमें इस शेर से जिसकी तारीफ की गई है वो हमारा मुतवक्किल है, ठीक है। अब इसके बारे में बात हो गई है, अब हम चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है, ये भी एक शेर है। यहाँ शेर है जो कि वहीदुम मिनल खुल्लानि फी कुल्ली बलदतिन इदा अदुमल मतलूबु कल्लल मुसाइदु। सही बात है, जब डिमांड ज़्यादा होती है ना तो मदद करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, और ऐसे मौके पर दोस्त यार भी साथ छोड़ जाते हैं, बेसिकली यही ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। खुलासा इसका है, तो इसकी जो शेर इसके जो कहने वाले होंगे सिंपल है, आप समझ गए होंगे कि इस तरह की शायरी जो करने वाले हैं वो हमारे मुतनब्बी साहब हैं, ठीक है। तो मुतनब्बी वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा, यानी मुतनब्बी इसके कहने वाले हैं। कायल यहाँ पूछा ना लिमन अल बैत, लिमन बैत मतलब किसने शेर को कहा है। अब अगर इसके पस मंजर में जाएंगे कि मतलब ये ऐसे कैसे हुआ, इसने किसको कहा कि वहीद मिनल खल्लान वाली बात है, तो कहते हैं कि मुतनब्बी ने जब अपनी नबूवत का दावा किया कि ला नबी या बादी, ठीक है, और उसने ये बताया कि मैं नबी हूँ और मतलब मैं नबीयुल मुरसल हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, और वाकई जाहिर सी बात है इसकी क़ुव्वत थी, अदब की फतह, मतलब बहुत फ़तीन आदमी था। फ़तीन इंदर से मतलब फितना बर्पा करवाने वाला फ़तीन बोलते, ज़हीन व फ़तीन, तो वो तो वाला फ़तीन है, बहुत फतानत वाला था, ज़हीन था, ठीक है। तो इसको हम जो लूलू हैं अमीर हिम्स, ठीक है, इन्होंने पकड़ के इसको कैद कर दिया, और इसकी जब बोलते ना इसकी जब जेल की सऊबत और मुश्किलों ने जब इसकी, ठीक है, परेशानी को थोड़ा और बढ़ाया, तो इसका जो भूत था इसके सर पे जो कम हुआ, ठीक है, फिर इसने माफ़ीनामा लिख के भेजा, तो उसने उसको छोड़ दिया। तो जब उसके दोस्त और अहबाब ने छोड़ दिया इसको, ये जब अकेला हो गया तब इसने ये बात कही थी, जो कि इस बात पर दलील है कि इसने नबूवत का दावा करने के बाद मतलब बेचारा अकेले पड़ गया, कोई उसका साथ नहीं दिया जब मतलब इसको कैद किया गया, ठीक। आगे चलते हैं कि फी अय्यि उम्रिन उसीबल मुअर्री बिल जुद्र, ठीक है, जुद्रा बोलते हैं चेचक को, आपको पता है चिकन पॉक्स जिसको हम कह सकते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, मैं इसके बारे में मुअर्री के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब कई बार स्ट्रेस डाल चुका हूँ, इसको पढ़ना फटाफट जाके कई बार देख लो, ठीक है। 3 साल की उम्र में हुआ था इसको, और रहीनुल महबसीन इसी से मुत्तसिल सब कुछ इसके बारे में है। आगे चलेंगे। कम सूरतन नज़लत फी मक्का खिलाल 13 सनतन, 13 साल की उम्र मतलब
مدت میں پیریڈ میں کتنے ساری صورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں، مطلب مکی صورتیں کتنی ہیں، سمپل سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو اگر اچھے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ دیکھو جو قرآن نازل ہوا ہے 23 سال میں، آپ کو اچھے سے ہی پتہ ہے، تو 23 سال میں جو مطلب قرآن نازل ہوا دھیرے دھیرے کر کے پورا ایک حصہ ہے، اور اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا وقت گزارا تھا مکہ میں 13 سال، باقی 10 جو سال ہے وہ آپ نے مدینہ میں گزارا تھا، تو یہ سے بھی 23 ہو جائے گا، 13 اور 10 23، اور 21 صورتیں جو ہے وہ مدینہ میں، تھوڑا سا اختلاف ہے مورخین کے درمیان، لیکن زیادہ تر یہ کہ 21 صورتیں جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، تو جس کو ہم مدنی صورت بولتے ہیں، اور 30 جس کو ہم بول سکتے ہیں 93، بیسیکلی 93، ٹھیک ہے، یہ 93 ہے، تو یہ نازل ہوا ہے مکہ کے اندر، جس کو ہم مکی صورت بولتے ہیں۔ تو اگر اس طریقے سے آپ خود ہی جوڑیں گے تو 3 1 4 یہاں پر ہو جائے گا، 3 1 4، اور 9 2 11 مطلب 11 ہو جائے گا، تو 1 1 اور یہ 4 ہو جائے گا، 114 صورتیں ہو جائیں گی، تو آپ کو پتہ ہے قرآن میں ہے۔ آگے چلیں گے کہ کانت ام زیاد بن ابی جاریہ، ٹھیک ہے، ام زیاد کو جو امی تھی، مطلب زیاد بن ابی جس کو ہم جانتے ہیں، وہ ہمارے خطب مطلب بڑے بڑے جو خطیب ہے اس کے اندر آتے ہیں، اور یہ بہت بڑے خطیب تھے اموی زمانے کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ زیاد بن ابی اور حجاج بن یوسف نہ ہوتے تو شاید کہ اموی اسٹیبلشڈ نہ ہو پاتے، چونکہ اتنا فتنہ تھا اس زمانے میں کہ ہر فتنے کا مقابلہ کر پانا بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن یہ دونوں بولتے ہیں نا پورے ایک اس کی میخ کا کام کیا، مطلب کیل بولے تو ایک پورا ایک دم چٹان بولے گڑ گئے، اس کو مطلب اسٹیبلش کر دیا اس کی امپائر کو، تو پاوے کی طرح تھے لوگ، پلر۔ تو کانت ام زیاد بن ابی جاریہ، لونڈی تھی کس کی؟ الحارث بن کندہ، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا، تو حارث بن کندہ سی والا جو آپشن ہے وہ صحیح ہے۔ زیاد بن عبدہ ثقفی اس کو بولتے ہیں، لیکن زیاد بن ابی کے نام سے مشہور ہے، اس کی امی جو تھیں جاریہ تھیں حارث بن کندہ کی، آپ کو پتہ ہی ہے، میں بتا چکا ہوں، تو آپ جا کے دیکھ لینا، اور فری آف کاسٹ میرا جو خطیبوں والا چیپٹر موجود ہے تو اس کو بھی نیٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے چلیں گے، تربیع و تدویر جو جاہز کی ہے یہ کیا ہے؟ یہ سمپل سی بات ہے، رسالہ ہے، میں کتابوں کی نوعیت یاد کرنے بولتا ہوں، اور یہی بات بولتا ہوں کہ جو فیمس ہے اس کی ساری چیزیں، جو فیمس نہیں اس کی فیمس چیزیں ایٹ لیسٹ اتنا یاد کریں۔ آگے چلیں گے تو امن قیل ان رسائلہ زادت علی 100 مجلد لم يبق منها الا نطف مشتتة في مکاتب اوغبہ الکبرى وقد عاصر مع عماد الدین الاصفہانی۔ تو یہ سمپل سی بات ہے کہ القاضی الفاضل کی بات ہو رہی ہے، کہ القاضی الفاضل ہیں، ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے، اور قاضی اور فاضل جو ہیں ان کے بارے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا، اسی کے وزیر تھے، کاتب تھے، اسی کے مستشار تھے، تو اس نے کہا تھا کہ مطلب ہم نے صرف اپنے مطلب تلوار کی اپنے بلبوتے نہیں بلکہ اس کے رسائل سے ہم نے ملک کو فتح کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، تو یہ اسپلان میں پیدا ہوئے تھے بیسیکلی، اور هو الوزیر مجیر الدین البیسانی کر کے ان کا پورا نام ہے، جو کہ فلسطین کے اندر آتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، کم مقام للحمدانی فی مدح خلف بن احمد، خلف بن احمد کی مدح میں اس کے کتنے مقامے ہیں؟ تو یہ آپ کو پتہ ہے، اس کے 6 مقامے ہیں، اور ان کے بارے میں جا کے ایک بار ضرور پڑھنا، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ 400 مقامے تھے، لیکن اس میں سے بعض روایت کے مطابق، حنفی خوری کے مطابق، ٹھیک ہے، 52 اور حسن سیاد کے مطابق 53 مقامے بچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں سے 6 مقامے اس نے کس کی مدح میں کی ہیں؟ خلف بن احمد کی مدح میں کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بارے میں اگر اچھے سے دیکھنا چاہیں گے تو ہمدانی جو مطلب 40 مقامے لکھے ہیں، اس میں سے جب اس وقت انہیں نیسا پور میں پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر اس نے 6 لکھے جو خلف بن احمد کے بارے میں لکھے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اس نے بہت سارے مقامات لکھے ہیں، مطلب خاتمۃ الکتاب کے بارے میں 6 مقامے لکھے ہیں، تو اس طریقے سے 6 6 12 اور 42 بکے 52 ہو گیا، ان کی مطلب اپنی جو کیلکولیشن ہے ویکیپیڈیا اور حنفی خوری کی، باقی ہمارے حسن زیاد میں 53 دیا ہوا تو دونوں صحیح ہوگا، بٹ آپ 53 ہی لگانا، ٹھیک۔ آگے چلیں گے، متى ولد الحریری و این ولد، مطلب حریری کب اور کہاں پیدا ہوا؟ سمپل سی بات ہے، 446 ہجری میں پیدا ہوا، یہ والا جواب صحیح ہوگا، اور یہ بصرہ میں پیدا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، اور یہ ہمارے جو ہیں حریری صاحب ہیں وہ ہمارے ہمدانی صاحب سے سیکھے تھے، آپ کو پتہ ہے۔ تو ابو القاسم بن علی بن محمد بن عثمان الحریری البصری ان کا پورا نام ہے، اور اپنے مقامات کے ذریعے سے یہ بہت زیادہ فیمس ہوئے ہیں۔ اب ہم آگے چلیں گے، الی این سافر جبران للتخصص فی الرسم، پینٹنگ میں یہ کہاں گیا تھا پینٹنگ سیکھنے کے لیے؟ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ گیا تھا بندہ ہمارا ادھر، یعنی بولے تو پیرس، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اب آپ کو اس میں جاننے کی چیز دیکھو، ایک نالج مل جاتی تو آپ اسی پر بولو بہت خوش ہو جاتے، مطلب ہمارا صحیح ہو گیا بھائی، ٹھیک ہے، اٹس اوکے، آپ کا صحیح ہو گیا، اچھی بات ہے، بٹ ابھی اور آپ پڑھیں، کیونکہ آپ ایگزام دینے جا رہے ہیں، کیسا کوشچن آئے گا، کہاں سے پوچھے گا، کتنا وہ گھمائے گا، وہ آپ نہیں بتا سکتے ہیں۔
تو جبران جو ہے وہ تخصص یعنی رسم یعنی پینٹنگ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے گیا تھا پیرس. اب اس کو کس نے بھیجا تھا آپ کو پتا ہے؟ میری ہیسکل کے خرچے پر یہ گیا ہوا تھا. الفقت میری ہیسکل. تو ان کے بارے میں بھی آپ پڑھنا. اب ان کے بارے میں رسام جو ہے رسام بارزن یہی بار بار آتا ہے، کاتب ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے انگریزی زبان بھی سیکھی تھی بوسٹن میں، پھر انہوں نے لبنان واپس آئے تھے، پھر انہوں نے عربی زبان سیکھی تھی. ٹھیک ہے، اور 4 سال تک وہاں مدرسے میں پڑھے، اس میں مطلب پوری مہارت حاصل کی. پھر انشاء اور رسم کے مدرسے میں انہوں نے مطلب داخلہ لے لیا. اور میری ہاسکل جو ہے انہوں نے ہی مطلب ان سے مطلب ان کا تعارف ہوا، مطلب پہچان ہوئی، دوستی ہوئی. تو اس نے بہت ساری مطلب بولے تو اس کی پوری زندگی کو چینج کر کے رکھ دیا. بیسیکلی یہی ہونا چاہیے. بولتے ہیں نا کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے مطلب کیا بولتے، ہر کامیاب آدمی کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو یہاں بھی عورت کا ہی ہاتھ تھا، جو بھی آپ سمجھ ہی سکتے ہیں. تو اس نے پوری اس کی زندگی چینج کر کے رکھ دی. ٹھیک ہے، اس کو انگلش کے مواد جو ہے نا اس کو بھی مطلب وہ کیا کرتے تھے، مطلب سمجھاتی تھی، ایکسپلین کرتی تھی، مطلب بہت سپورٹ کیا تھا بیسیکلی اس نے. اور اپنے اس نے مطلب اس کو پیرس بھیجا 1908 میں اپنے خرچے پر، تاکہ وہ جا کے فن رسم سیکھ سکے. اور وہاں پہ ایک بہت مشہور ایک پینٹر تھا، رسام تھا، جس کو بولتے ہیں روحاں روادن، یا جس کو دوسرا نام آتا ہے. تو جو رسام کا نام ہے بیسیکلی رودان بولتے ہیں اس کو. اسی میں انگلش میں جب لکھتے ہیں بیسیکلی رودن بولتے ہیں. اس وجہ سے مجھے کنفیوژن تھی میں کیا بولوں، رودان یا رودن. ٹھیک ہے، تو خیر یہ جو مطلب میری ہسکل کا چکر تھا اس کے بارے میں بہت زیادہ اختلافات ہیں. اور لیکن یہی ہے نا کہ سپورٹ کیا تھا، نو ڈاؤٹ، بے پناہ سپورٹ کیا تھا. اس کو بولتے ہیں سپورٹ. پھر آخر میں مطلب میری ہسکل کے فیملی والوں نے تھوڑا سا اعتراض کیا اس کے مطلب شادی وغیرہ کو لے کے، چونکہ ارادہ تھا میری ہسکل کا شادی کرنے کا. بٹ پھر کہتے ہیں جبران کے بارے میں بھی مطلب الگ الگ روایات ملتی ہیں، جیسا کہ اس کے بہت سارے تعلقات تھے دوسرے عورتوں سے، ایسا کہا جاتا ہے. پھر لیکن یہ بات سیرت مطلب سیرت کی بہت ساری کتابوں میں ملتا ہے، بایوگرافی وغیرہ میں، کہ دونوں ایک دوسرے سے مطلب عشق کرتے تھے. بٹ پھر میری ہسکل نے کسی دوسرے سے شادی کر لی، اور جبران نے تو پتہ ہی آپ کو کہ کیا تھا اس کی زندگی تک. ٹھیک ہے، اس نے مطلب شادی نہیں کی تھی، اور وہی میزادہ سے اس کے وہ چلتے رہتے تھے، خط و کتابت کی جو محبت کے قصے ہیں وہ سب چلتے رہتے تھے بنا کسی کی ملاقات کی ہوئی. اور اسی وجہ سے شیخ علی طنطاوی ایک فقیہ ہیں اور ایک اسلامی ادیب ہیں. ان کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ ادیب الفقہا و فقیہ الادباء. ٹھیک ہے، یہ شیخ علی طنطاوی کے بارے میں کہا جاتا ہے. تو شیخ علی طنطاوی کو ایک بار آپ لوگ ضرور پڑھو، جو بھی تھوڑا سا بھی مطلب ریلیجیس ہے اس پوائنٹ آف ویو میں، کہ ہر چیز کو جیسے کوئی رائٹر لکھتا ہے نا تو ہم اس کے ساتھ مطلب بہہ جاتے ہیں اس کے بھاوناؤں میں، یا اسی کی طرف ہو جاتے ہیں. اپنا خود کا کوئی ایک ویو نہیں بن پاتا ہے. جب تک آپ ایک ہی قسم کی چیزوں کو پڑھیں گے نا تو آپ کو پھر کبھی آپ کا مطلب جو ہوگا جج کرنے کا وہ ہوگا، بڑھے گا نہیں آپ کا پاور. اب مطلب مخالف قسم کی جو مطلب تحریریں لکھی گئی ہیں، موافقت میں جو لکھی گئی ہیں، وہ بھی آپ پڑھیں. جب دونوں ہی پڑھیں گے تبھی آپ کو سمجھ میں اچھے سے آئے گا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ رابطہ قلمیہ جو بنا تھا، اسماء الاندلسیہ جو بنا تھا، اس پہ کئی سارے لوگوں کا الگ اختلاف ہے. اگر آپ دیکھیں گے طه حسین نے تو اس سے مطلب بالکل انکار کرتا ہے طه حسین کہ یہ سب تو مطلب بکواس کی چیزیں ہیں، اس میں کچھ ہے نہیں، چونکہ لوگ گرامر کی تھوڑی سی رعایت نہیں کرتے تھے. تو طه حسین سرے سے خارج کرتے ہیں کہ یہ سب تو بکواس ہے. مطلب بولتے یہ سب کی بول سکتے ہیں نا، حش وہ پورا بول سکتے ہیں کہ مطلب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب اس میں کیا ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن بات یہی ہوتی ہے نا کہ دوسرے لوگوں نے اس کے بارے میں کیا کہا، اتنی زیادہ ان کو شہرت کیسے ملی. تو جب تک یہ آپ پڑھیں گے نہیں تب تک آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا. اب دیکھو علی طنطاوی کے بارے میں اگر پڑھو گے تو علی طنطاوی نے اپنی کتاب ہے سور و خواطر، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اپنی وہ لکھی الہ ادباء مصر کر کے 1943 میں، اس میں انہوں نے جبران کے بارے میں لکھا ہے خسر الایمان والرجولہ والفضائل کلو، کہ مطلب مردانگی، ایمان، سب کچھ ان لوگوں نے مطلب کھو دیا. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں جا کے پڑھنا. لکھا وترک صفحات فیہا کلام جمیل یلذہ قارئہ ولکنہ یسلبہ ایمانہ من قلبہ ویقوض بیتہ علی راسہ. تو الگ ہی اپنا مسئلہ ہے، تو اس کو جا کے دیکھنا. اب آگے چلیں گے کہ لمن الدیوان الشعریہ الجداول. ٹھیک ہے، ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، ہم تھوڑا سا جلدی پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کہ لمن، وقت زیادہ ہو گیا. لمن الدیوان الشعریہ، جداول کس کی ہے؟ آپ کو بھی پتہ ہے، جداول، خمائل، یہ سب تبر و تراب، جتنی بھی کتابیں ہیں سب کے سب ہمارے ہیں. ٹھیک ہے، الیاب و ماضی کی. تو ڈی نمبر آپشن صحیح ہے. اب ہم چلتے ہیں آگے، پھر دیکھتے ہیں کہ من شعراء المہجر اسس مطبع و اصدر مجلہ الفنون عام 1912، یعنی 1912 میلادی من ہوا. تو سمپل سی بات، ہم کئی بار بتا چکے، نصیب عریضہ سے نون سے مطلب فنون یاد رکھنا. تو یہ جو سی نمبر آپشن ہے نصیب عریضہ والی بات سی ہوگی. اور ہم مہجر کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیو بنائیں تو جا کے پلیز دیکھو یار ایک بار.
آگے چلیں گے کہ صاحب الدیوان اغانی الدرویش، اغانی الدرویش جو دیوان ہے کس کی ہے؟ تو یہ سمپل سی بات ہے کہ یہ رشید ایوب کی ہے، آپ کو بھی پتا ہوگا رشید ایوب کی یہ دیوان ہے، اور اس کے علاوہ بھی دوسرے دیوان ہیں، یہ دنیا ہے، الایوبیات ہے وغیرہ وغیرہ، یہ اپنے آپ کو شاعر الدرویش کے نام سے جانا جاتا تھا ان کو، ٹھیک ہے، اس لیے ان کی دیوان ہے اغانی الدرویش اسی وجہ سے۔ آگے چلیں فی ای جامعہ درس رشید سلیم خوری، رشید سلیم خوری نے کون سے جامعہ میں تعلیم حاصل کی؟ تو چونکہ آپ کو پتا ہے کہ رشید سلیم خوری کہاں سے تھے؟ لبنان سے، ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے سوریہ کا تو ہوگا نہیں، امریکہ کا ہوگا نہیں، اور یہ بھی نہیں ہوگا، سمپل سی بات ہے الجامعۃ الامریکی بیروت ہوگا، ٹھیک ہے، اسکول کے نام پر مت جائیں، جگہ کے نام پر جائیں، ٹھیک ہے، تو یہ والا جو جواب ہوگا وہ صحیح ہوگا، اور ان کے بارے میں آپ کو بھی پتا ہے رشیدیات ہیں اور الایوبیات ہے، تو رشید سلیم خوری کی رشیدیات، رشید ایوب کی ایوبیات، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ یاد رکھیں تو میرے خیال سے انشاءاللہ کنفیوژن نہیں ہوگی۔ آگے چلیں گے کہ من مؤلفات رشید سلیم الخوری، ٹھیک ہے، کہ رشید سلیم خوری کی کون کون سی مؤلفات ہیں، تو اگر آپ اچھے سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا صرف ایک ہی اس میں سے ہے جو کہ نہیں ہے، بیسکلی السمسامہ ودیکر الجلیل الحمصی، یہ کس کی آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا دینا، میں خود سے نہیں بتاؤں گا، ابھی سب بتاتا چلوں گا تو پھر آپ کو پتہ کیسے چلے گا، چلو ٹھیک ہے آپ کو بتا دیتا ہوں، ناصب علیزہ کی ہی ہے لیکن میں نے ودیکر الجلیل الحمصی بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ تو العاصیر ہے، قرویات ہے، عرائس ہے، عرائس الالہام، یہ سب کے سب ہمارے ہے، کس کی ہے؟ ہمارے رشید سلیم خوری کی ہے، تو ہمارا جواب ہوگا اے بی سی، ڈی نہیں ہوگا، اے بی سی مطلب صحیح ہے۔ چلتے ہیں آگے کی ولد من شال معلوف زحلہ، جھولا لے کے پیدا ہوئی تھی زحلہ میں، تو یہ زحلہ بیسکلی وہ ہے کہاں؟ تو شرقی لبنان میں ہے، یہ بی نمبر جو آپشن ہے، سی نمبر جو آپشن ہے وہ صحیح ہے، یہ والا لبنان میں ہے، تو یہ لبنان میں مطلب پیدا ہوئے تھے زحلہ کے اندر، آپ کو پتہ ہے 1889 میں، اور یہ سن کتنا کریٹیکل وہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کئی بار۔ آگے چلیں گے کہ من اشہر الزجالین فی الاندلس، اندلس کے اندر سب سے بڑا، بھی دیکھو اندلس میں آ گئے ہیں، تو ابو بکر بن محمد، ابو بکر بن قزمان یہ ہیں، یہ جو ہے پہلے اوپر مانے جاتے ہیں، مطلب سب سے بڑے زجال مانے جاتے ہیں اس وقت کے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں گے لمن الرسالہ الحزلیہ والرسالہ الجدیہ، میں اس کے بارے میں ابن زیدون الولادہ کے بارے میں ایک بہت ہی ہنسی بڑی ویڈیو بنایا تھا، لطافت سے پورا ہے، تو اس کو جا کے دیکھنا، ہنسو گے، اسٹریس بھی فری ہوگا اور مزہ آئے گا، تو یہ ابن زیدون کے بارے میں آپ کو ہی پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بارے میں جانیں کہ جدیہ اور ہزلیہ جو ہے وہ کس کے بارے میں لکھا تھا، تو ہزلیہ جو لکھا تھا اس میں مذاق اڑایا تھا اپنی محبوبہ ولادہ کی زبانی، ٹھیک ہے، عامر ابن عبدوس کا، اور جدیہ جس نے لکھا تھا وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ مطلب سیریسنس تھا، جس میں اپنے معافی طلب کی تھی، ٹھیک ہے، ابن جہول سے، تو آپ کو پتہ ہی۔ اب آگے ہم چلتے ہیں کہ اس میں پوچھا کہ اضحت تنائی بدیل من تبانینا، یہ بھی ہم بتا چکے ہیں، وانا بانتی برقیانہ تجافینا، سمپل سی بات ہے، اس کا بھی کہنے والا ہمارا وہی بندہ ہوگا کہ ابن زیدون، اس کو ایک بار جا کے ہماری ویڈیو دیکھ لینا، آلموسٹ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ آگے چلتے ہیں کہ من تلقب خنساء المغرب، خنساء مغرب کے نام سے کون جانی جاتی ہے؟ تو حمدونہ بنت زیاد، یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، اے نمبر آپشن صحیح ہے، تو اس کے بارے میں بھی جا کے دیکھ لو، بہت خاص نہیں ہے، حمدونہ بنت زیاد اس کو بولا جاتا ہے، لیکن حمدونہ بنت مؤدب کے نام سے جانی گئی ہے۔ اس کی ایک بہن تھی زینب نام تھا، وہ بھی بہت مشہور ہوئی، لیکن جو شہرت اس کے حصے میں آئی اس کے حصے میں نہیں آئی، تو اندلس کی شعراء میں یہ سب بھی آئیں گی۔ آگے چلیں گے تو من اشہر النقاد فی الجاہلیہ، ٹھیک ہے، ناقد کون تھا؟ آپ کو پتا ہے حاکم کون بنتا تھا؟ نابغہ زبیانی، وہی نقد کرے گا نا جو حکم بنے گا بھائی، ہاں وہ مطلب ذوقی تھا کہ صرف یہ غلط، یہ مطلب کوئی اسٹینڈرڈ کوئی ایکسپلینیشن نہیں تھا، کوئی انالیسس نہیں تھا، بس ایسے بول دیتے کہ یہ غلط ہے وہ غلط ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے، یہی بندہ مطلب وہ سب کرتا تھا، ٹھیک ہے، اوقاز میں اس کے وہ لگتے تھے، لوگ جمع ہوتے تھے، تو یہ حکم بنتا تھا، اب آگے آپ کو پتہ ہی ہے۔ یوازن العامدی فی کتابہ الموازنہ، شاعری نے، میں ایک بار اپنے کسی ویڈیو میں کویشچن پٹ اپ کیا تھا، سیم کویشچن یہاں پر پوچھ لیا، میں نے بولا تھا نا الموازنہ بین التعین کر کے اس کی پوری کتاب ہے، یہاں تعین سے مراد نہیں پوچھا بلکہ شاعرین کی بات پوچھ لے، تو دونوں شاعر کون ہیں، تو دونوں بات ایک ہی، چاہے ادھر سے کان پکڑو چاہے ادھر سے، تو میری بات اگر آپ سمجھتے ہوتے تو یہ صحیح ہو جاتا، تو البحتری ابو تمام دونوں ایک ہی قبیلے سے ہیں، تو یہ بین التعین ہو جائے گا، الموازنہ بین التعین، تو یہ سمپل سی بات ہے۔ آگے ہیں، اب آگے چلتے ہیں، اگر اس کتاب کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہیں تو یہ بیسکلی آپ کو پتہ ہی کہ آمدی جو ہیں بشر العامدی ناقدین میں سے آتے ہیں، ہمارے سر عباسی میں ان کو پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا مطلب جو اصل کام تھا یہی تھا نا، مطلب یہ بہت سارے اس طرح کی چیزوں کو پڑھنا، مطلب پرانی چیزوں کو پڑھنا اور اس کو ریلیٹ کرنا، ٹھیک ہے، اس میں نقد کرنا، اس کو ڈھونڈنا، اس طرح سے جیسے تفضیل من القیس وغیرہ وغیرہ ان کی کتابیں ہیں، تو یہ جو کتاب ہے یہ بہت اچھی کتاب ہے، موازنہ بین البحتری و ابی تمام کے ہے، اس میں انہوں نے بحتری کی مطلب تائید کی ہے، اور اس میں بہت سارے ابی تمام کے جو سرقے ہیں اس کا بھی ذکر کیا، ان کو عیوب کو بھی ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے بحتری کے عیوب کو اور ان کے سرقات کو بھی واضح کیا ہے، اور پھر محتری اور ابو تمام کے علاوہ بھی بہت سارے شعراء کی اس نے وضاحت کی ہے، مطلب کمپیریزن کیا ہے، تو صرف نام ہے دو، اس کے علاوہ بھی کیا ہے۔
ٹھیک ہے، لیکن مطلب بنا کسی وضاحت کے اس نے یہ بات کی ہے، مطلب کہ بہتری جو ہے وہ بھی تمام سے خاص، مطلب زیادہ اسپیشل ہے۔ آگے چلیں گے کہ للناقد المصری محمد مندور کتاب مشہور فی النقد ماہیہ، 10ویں بار دہرا چکا ہوں گا، ٹھیک ہے، تو اس میں زیادہ نہیں، کئی بار بتا چکا ہوں۔ نقد المنہجین العرب ہے، جا کے دیکھو، نقد النقاد المعاصرین بھی اسی کی ہے، اس کے بارے میں جا کے پڑھنا۔ من شرح کتاب ادب الکاتب ابن قتیبہ، ابن کاتب کی جو کتاب ادب الکاتب جو ہے، من شرح، کس نے شرح کی ابن قتیبہ کی کتاب ادب الکاتب کی، تو وہ محمد ابن سید البطلیوسی ہیں، یہ بھی جو بی نمبر آپشن ہے یہ والا صحیح ہوگا، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کتاب کی شرح کی ہے ابن قتیبہ کی کتاب کی۔ اب ادب الکاتب جو ہے ابن قتیبہ کی بہت ہی بہترین کتابوں میں سے آتا ہے، اس کے علاوہ شعر و شعراء ابن قتیبہ کی آپ کو پتہ ہی ہے۔ اب آگے چلیں گے قدامہ بن جعفر، ٹھیک ہے، وقت زیادہ اور اس وجہ سے ہم سب تھوڑا جلدی کھینچ رہے ہیں۔ ہاں، قدامہ بن جعفر ہیں، ٹھیک ہے، کاتب سوری، نورو غلط ہے، وہ جائے گا، کاتب بغدادی، ابوہ مسیحی اور ابوہ نصرانی، ٹھیک ہے، تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کے ابو جو تھے وہ نصرانی تھے بیسکلی، اور بار بار پڑھے ہوں گا نا کہ کس کے ہاتھوں پر اسلام لائے تھے، کس کے ہاتھوں پر، ذرا سا اپنے ذہن پہ لگاؤ، بتانا کمنٹ میں، ہم نہیں بتائیں گے۔ تو قدامہ بن جعفر ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتانا کون سا اسٹیٹمنٹ صحیح ہے، تو سمپل سا دیکھو، بیان الثانی والرابع، مطلب کہ بے نمبر جو آپشن ہے یہ صحیح ہوگا۔ اب یہاں سے آ جاؤ، دیکھتے ہیں بیان الثانی کون سا ہے، کاتب بغدادی ہے، اور رابع کون سا ہے، ابوہ نصرانی، تو یہ دونوں صحیح ہے، باقی غلط ہیں۔ اب آپ ان کے بارے میں ایک بار جا کے پوچھنا، دیکھنا، اور میرا سوال کا جو جواب ہو کمنٹ میں آ کے بتا دینا ڈھونڈ ڈھانٹ کے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اخذ آمدی العلم من الادباء الا من، ٹھیک ہے، انہوں نے مطلب سب سے علم حاصل کیا مگر کس سے نہیں لیا، بحتری سے نہیں لیا۔ اب آپ ہی سوچو، بحتری کے بارے میں لکھا تو بحتری سے علم کہاں سے لے لے گا، ٹھیک ہے، باقی لوگوں سے انہوں نے علم حاصل کیا ہوا ہے۔ آگے چلیں گے کہ عبد القاہر جرجانی یہ کیا ہیں بیسکلی، ٹھیک ہے، نحوی ہیں، ناقد ہیں، شاعر ہیں، کیا ہیں بھیا، سب ہیں، تو جمیع ما کانا لگائیے چپ چاپ۔ پتہ ہے کہ عبد القاہر جرجانی جو ہیں مؤسس علم البلاغہ کے، وہ ناقد ہیں بہت بڑے، اور اس سے پہلے جب یہ بلاغہ میں مشہور ہونے سے پہلے یہ لغت کے اور نحو کے بیسکلی امام مانے جاتے تھے، آپ کو پتہ ہے۔ اب ہم آگے چلیں گے، اگلا کوشچن ہے ہمارے سامنے کہ من ای جامعہ حصل غنیمی ہلال علی الدکتورہ فی الادب المقارن، جامعہ سوربون ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، سی نمبر آپشن یہ صحیح ہے، اور اس کے بارے میں پڑھا چکا ہوں، تو جا کے دیکھ لو۔ آگے ہم چلیں گے الی ای حزب وطنیہ مال العقاد الیہ، ایک مطلب ہوتا ہے نا، مطلب نیشنل پارٹی، تو کس کی طرف ان کا مائل تھا، حزب الامہ کی طرف یہ مائل تھے، سمپل سی بات، عقاد کے بارے میں بات ہو رہی، عقاد کے بارے میں میں نے بہت ڈیپ سے پڑھا ہے، تو ان کے بارے میں بھی جا کے پلیز ایک بار دیکھ لینا۔ چلتے ہیں آگے ہم، اب اس وقت جو مطلب عقاد کے زمانے میں 2-3 پارٹیاں تھیں، ایک پارٹی تھی کہ جس کو ہم بولتے ہیں نا کہ حزب الوطنی، ایک تھی حزب الاصلاح، حزب الامہ، تو یہ حزب الامہ سے جڑے ہوئے تھے۔ اب ہم آگے چلیں گے، کان احمد شائب استاذ سے جامعہ قاہرہ کے اندر، آپ کو بھی پتہ ہے احمد شائب، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک دم ایزی سا، ان کے بارے میں جا کے دیکھو۔ آگے چلیں گے کہ کتب میخائیل نعیمہ فی مجلہ الفنون من کان صدر مجلہ الفنون، سمپل سی بات ہے، اسی کوشچن کو گھما دیا بھیا، بھی پیچھے تو پوچھا تھا اس نے، میں نے فنون سے بتا دیا تھا، نصیبہ ریزہ نون سے یاد رکھنا، نصیبہ ریزہ، سمپل سی بات ہے، نصیبہ ریزہ ہے۔ آگے چلیں گے، اور یہی شاذ ہے، محض میں باقی سب ہیں ہمارے لبنان سے۔ من صاحب کتاب سر الفصاحہ، سر الفصاحہ کتاب کس کی ہے، ابن سنان الخفاجی کی یہ کتاب ہے، تو اس کے بارے میں چاہو تو ایک بار دیکھ لینا، یہ سر الفصاحہ جو ابن خفاجی کی کتاب ہے، یہ شام کے شعراء میں سے آتا ہے، ان کے علاوہ بھی ان کی دیوان ہے وغیرہ وغیرہ۔ آگے چلتے ہیں کہ ابو بکر عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی، میں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، ابھی مؤسس علم البلاغہ مانے جاتے ہیں، تو سی نمبر پہ چپ چاپ لگاؤ اور آگے بڑھ جاؤ، مؤسس علم البلاغہ۔ اب ہم چلیں گے آگے کہ ولد المتنبی بالکوفہ ھذا مثال لی، ٹھیک ہے، کہ متنبی جو ہے کوفہ میں پیدا ہوا، کس کی مثال ہے، سمپل ہے۔ اب ہم بولیں گے کوفہ میں پیدا ہوا، بٹ میں بھی کہیں اور بھی پیدا ہو سکتا ہے نا، بات تو یہ خبر کی بات ہو جائے گی، مطلب یہ خبر کا فائدہ دے رہا، مطلب ہم کو آپ جھوٹا اور سچا دونوں کہہ سکتے ہیں۔ من صیغۃ الانشاء غیر طلبی، غیر طلبی کا جو صیغہ ہوگا اس میں سے کون سا مطلب بولے تو ہوگا، تعجب ہوگا، مدح ہوگا، قسم ہوگا، طلبی غیر طلبی نا، امر اور نہیں ہوتا ہے، جو طلبی ہوتا ہے، غیر طلبی تو ہم نے دیکھا تعجب مدح قسم، تو یہ کیا ہو جائے گا، جمیع ما کان، سب ہو جائے گا، تو اس کو بھی ہلکے میں مت لو۔ اس کے علاوہ تعجب کے علاوہ مدح کے علاوہ ضم بھی ہوگا، قسم بھی ہوگا، فعل رجا بھی ہوگا، صيغ الوقوع بھی ہوگا، تو یہ سب بھی آپ کے غیر طلبی میں آئیں گے، تو طلبی بھی جا کے دیکھو، ایک بار پڑھو، موٹی موٹی چیزیں
آگے چلیں گے الماء کالمرآۃ الصافیہ، ٹھیک ہے، کہ یہ کیا ہے بیسکلی تشبیہ، تو یہ کون سی تشبیہ ہے؟ دیکھیں لفظ کعب ذکر کیا ہوا ہے تو چپ چاپ سمجھ جاؤ کہ تشبیہ مرسل، تشبیہ مرسل ہے جس میں ادات ذکر کیا گیا ہے، اور جب ادات محذوف ہو جائے گا تو وہی مؤکد ہو جائے گا۔ مجمل میں وجہ شبہ مذکور نہیں ہوتا، حذف ہوتا ہے، مفصل میں ذکر ہوتا ہے، بلیغ میں کیا ہوتا ہے، نہ ادات تشبیہ ہوتی ہے نہ وجہ شبہ ہوتی ہے، مؤکد میں کیا ہوتا ہے، ادات تشبیہ حذف ہوتی ہے۔ المجھ سمجھ گئے ہوں گے۔ اختر کلمۃ المجاز من البیت، ٹھیک ہے، آپ کو چوز کرنا ہے اختر کلمہ المجاز من البیت، مجاز بتانا اس میں سے کون ہے۔ اما ترى ظفرا حلوا سوى ظفر تصافحت فيه بید الہند واللمم، آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسافہ کرتی ہیں جس میں ہندوستانی تلوار اور کھوپڑیاں، تو سمپل اس سے بڑی کامیابی کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو تصافحات کے بس طلاقت کا مطلب ہوتا تھا، مطلب کہ ملنا ہوتا ہے، لیکن مسافہ نہیں کرتی ہیں بلکہ تن سے جدا کرتی ہیں، تو یہ تصافحات ہو جائے گا۔ بیسیکلی یہی لفظ محل استشہاد اور یہی مجاز ہے، ٹھیک ہے، اور اس سیف الدولہ کی مدح میں یہ بات کہی گئی ہے، تو یہاں تصافحات کا معنی طلاقت ہے، اور یہی مجاز لغوی ہے جو کہ استعمال ہوا ہے اپنے غیر معنی حقیقی میں علاقے مشابہت کی وجہ سے، قرینہ جس میں پایا جاتا تھا۔ تو بید الہند واللمم جو ہے یہ علاقہ مشابہت ہے، ٹھیک ہے، یہی مطلب قرینہ ہے، مجاز جو ہے وہ تصافحات ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں، اتنا میں بلاغہ فلی پڑھا چکا ہوں، یہاں جا کے دیکھو وہاں سے۔ آگے چلیں گے سنگل چوائس، سلیل النار دق ورق حتى كأن اباه اورثه سلالہ، هذا مثال لی، یہ کس کی مثال ہے؟ یہ کنایہ کی مثال ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے کنایہ کی مثال۔ بلاغہ کا فری آف کورس سب کچھ موجود ہے، تو جا کے وہاں سے ایک بار آپ چاہو تو دیکھ سکتے ہو۔ آگے چلیں گے کہ کم اقسام للتوریہ، توریہ کی کتنے اقسام ہیں؟ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ 3 قسم کے توریہ ہوتے ہیں، یعنی بی نمبر جو ہمارا آپشن ہے بیسیکلی وہ جائے گا صحیح۔ اور اس کے بارے میں دیکھو تو مجردہ، مرشحہ، اور اسی طریقے سے ہم نے دیکھا تھا جو مطلب توریہ کی جو اقسام ہوتے تھے، یوز مت ہونا کہ جو مطلب جیسے ہم نے استعارہ، مرشحہ، مجردہ اور مطلقہ پڑھا تھا، تو ایسی ہی ہمارے توریہ بھی ہے، مرشحہ، مجردہ اور مبینہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں توریہ کی۔ اب آپ نے 3 قسموں پر جان لینا ہی اتفاق کرنا بہتر نہیں ہے، اب اس کے معنی بھی جان لو۔ اور توریہ سے ہم نے بتایا تھا کہ ورا کا معنی ہوتا ہے بیسیکلی چھپانا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو چھپانا، مطلب یہ ہوگا جو ایک معنی ظاہر ہوگا، قریب ہوگا، وہ مراد نہیں ہوگا، جو بعید ہوگا، پوشیدہ ہوگا، وہی مراد ہوتا ہے۔ تو توریہ کے اندر بیسیکلی یہی ہوتا ہے۔ جواب اس کا ہم نے بتا دیا 3 نمبر صحیح۔ آگے چلتے ہیں، کہہ رہے کہ بما سمی علم العروض بهذا الاسم، مطلب کہ کیوں بولا جاتا ہے علم العروض، یا بما سمی کیوں کہا جاتا ہے۔ وضعه الخلیل وهو في العروض، علم العروض جو ہے وہ ایک ایسا علم ہے جس میں ہم جانتے ہیں مطلب شعر کے وزن کو، یا صحیح ہے یا غلط ہے، اور اس سے جتنی بھی چیزیں جڑی ہوئی رہتی اس کو ہم جانتے ہیں۔ خلیل بن احمد الفراہیدی نے، الازدی البصری اس کا پورا نام ہے، اس نے اس کا نام علم العروض رکھا تھا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس نے مطلب جب عروض نامی جگہ مر تھا تبھی اس نے مطلب طائف کے پاس ہی تبھی اس نے اس علم کو وضع کیا تھا، اس وجہ سے اس کو ہم عروض بولتے ہیں۔ تو خلیل نے رکھا تھا، اس مطلب وضع کیا تھا جب وہ عروض میں تھا بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ یہ چیز کا اضافہ ہوا کہ جو علم العروض ہے بیسیکلی وہ علم العروض جو ہے اس وجہ سے کہ ایک اقلیم ہے، عروض جو ہے مانا جاتا ہے، یہ طائف کے پاس ہے۔ اب ہم آگے چلیں گے، اس کے بارے میں تھوڑا سا اور پڑھیں، مطلب دوسرا جو کوشچن ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ ما هو البحر الذي اجزاؤه متفاعل 6 مرات، ٹھیک ہے، آپ کو کیا 6 مرات بولے تو مطلب 6 مرتبہ 6 مرات بولے تو بولنا ہے آپ کو کیا ہے، متفاعل، یعنی 1 2 3 ادھر 1 2 3 ادھر، تو 6 ہو گیا نا، مطلب بولے متفاعل متفاعل بولتے جانا ہے، سمپل سی بات ہے یار، یہ کامل کی بات کر رہے ہیں، اور کامل کا نام آتے ہی آپ کو یاد ہو جانا چاہیے کہ انطرح بن شداد اللبسی، اور ہمارا آپ کو پتہ ہی ہوگا کامل میں اور کس کا ہے، بھول گئے اتنا جلدی، میں نے اتنا اچھے سے یاد کرایا تھا، ارے بھائی لبید ہے، لبید، اتنا جلدی بھولو مت، لبید بن ربیعہ، اور انطرح بن شداد لبسی ہے، اور انطرح بن شداد کا جو معلقہ حل غادر الشعراء من متردمی ام هل عرفت الدار بعد توہمی۔ اگر جاتے ما هو البحر الذي اجزاؤه 4 مرات فعول مفاعل، مطلب میں نے بولا نا 4 مرتبہ بولنا تھا اس کو، میں کتنی مرتبہ یہی سب یاد کروا چکا ہوں آپ کو بہت اچھے سے۔ تو یہاں پہ آپ کو کیا بتانا ہے کہ یہ ہوگا بیسیکلی طویل والا، جان لے پہلا آپشن ہے صحیح، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا بولنا ہے، ایک مرتبہ دیکھو یہ ہے فاعل، یہ ہے مفاعل، یہ ہے فاعل، یہی مفاعل، 4 مرات ہو گیا، بات خلاص۔
آپ سے بتائے تھے کہ طویل ہے تو طویل سے تو سے طرف تو سے طویل یاد رکھنا. امرؤ القیس بڑا شاعر اور زہیر بن نبی سلمہ بڑا شاعر ہے تو تینوں کا طویل میں رہے گا. یہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے. اب آگے چلیں گے کہ کم سنۃ اشتغل ابوالفرج فی جمع کتاب الاغانی و تالیفہ. بیسکلی دیکھیں یہاں پہ جو 40 نمبر آپشن ہے یہ دیا ہوا صحیح، لیکن یہ میری تھوڑا سمجھ سے باہر ہے کہ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں. اس لیے کہ جبکہ ہر جگہ پر یہی دیا ہوا ہے کہ اس میں 50 سال لگے تھے اس کتاب کو جمع اور اس کی تالیف میں. تو یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ مطلب نیشنل انٹرسٹنگ عباس میں غلط آپشن چوز کر دیا ہے. خیر یہ غلط ہوگا میرے علم کے مطابق. اگر اس میں کچھ اور تعویل ہو سکتی ہے یا وضاحت ہو سکتی ہے، توجیہ ہو سکتی ہے، تو آپ مجھے بتا دینا کمنٹ میں. لیکن میرے حساب سے یہ جو جواب ہوگا اس کا یہ والا ہوگا صحیح 50 نمبر. ٹھیک ہے، یہ والا میرے خیال سے ہے غلط. اگر اس کی کوئی توجیہ ہوگی تو آپ مجھے بتا دینا. ٹھیک ہے، پھر اس نے اس کو حجیہ کیا تھا سیف الدولہ کے، پھر اس نے سب دنیا بھر کا میں پڑھا چکا ہوں. من قال عن كتاب الأغاني جمعه فيه أخبار العرب وأشعارهم وأنسابهم ودولهم وجعل مبناه على الغناء في المئات صوت التي اختارها المغنون للرشيد فاستوعب ذلك ثم استيعابا ووافاه. مطلب سمپل سی بات ہے یہ ہیں ان کتاب الاغانی کے بارے میں کس نے یہ بات کہی ہے؟ تو یہ ابن خلدون ہی بھائی صاحب کہہ سکتے ہیں. تو ابن خلدون بھائی صاحب نے اس کے بارے میں کہا ہے، ابوالفرج الاصفہانی کے بارے میں. اب ہم آگے چلیں گے اس کے بارے میں تھوڑا سا اور وضاحت پڑھتے ہیں کہ اور دوسرا نیکسٹ کیا ہے. کم بابن فی کتاب الکامل. کامل کتاب مطلب کامل میں کتنے ابواب ہیں؟ تو یہ جو جواب ہوگا اس کا صحیح ہوگا کہ 59. ٹھیک ہے، 59 ابواب ہیں. 59. دیکھو جو میں پڑھا چکا ہوں اس کے بارے میں وضاحت کروں گا تو وقت جائے گا، کوئی مطلب نہیں ہے. تو فری یونٹ میں نے موجود ہے 6 یونٹ اور 10 یونٹ، تو جا کے دیکھ لو. آگے چلیں گے ہم کہ ما هو الكتاب الذي قيل فيه لولا هذا الكتاب لذا اخبار مثير من آداب اللغة العربية. اس کو بھی ہم پڑھا چکے ہیں، بتا چکے ہیں. تو اس کا یہ ہوگا فہرست، جو کہ ابن ندیم کی کتاب ہے، آپ کو اچھے سے پتہ ہے. الوراق البغدادی اس کا پورا نام ہے. تو یہ سب جا کے دیکھ لینا آرام سے. لصاحب الخصائص كتاب آخر في النحو. هذا كتاب ضخم يشتمل على أحكام حروف المعجم وأحوال كل حرف منها من حيث موقعه. ما هو الكتاب؟ تو یہ ہے ہمارا سر الصناعہ. ٹھیک ہے، یہ ہے سر الصناعہ. اس کتاب کے بارے میں سر الصناعہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کتاب کے اندر انہوں نے جو یہ ابن جنی کی کتاب میں سے آتی ہے صاحب کتاب الخصائص. مطلب آپ کو یہ سمجھنا تھا بیسکلی کہ یہ بتا رہے ہیں، ایسے ہنٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خصائص ابن جنی کی جو کتاب ہے دوسری ایک کتاب ہے نو کے اندر، اور اس کتاب میں یہ چیزیں ذکر کی گئی ہیں. تو وہ بیسکلی کتاب ہو جائے گی ابن جنی کی، اور اس کا نام ہو جائے گا سر الصناعہ. تو چپ چاپ جا کے کھولو اپنا نوٹ، اور جہاں ابن جرنی کے خصائص ابن جنی لکھے وہاں لکھ لو کہ اس کی ایک دوسری کتاب سر الصناعہ بھی ہے، اور اس کے اندر یہ کتابیں ذکر ہیں. ٹھیک ہے، معجم احکام حروف المعجم ہے، وہ احوال کل حرف منہما من حیث موقعہ. ہر موقع و محل کے اعتبار سے ہر مطلب حرف کا احوال ہے، اور مطلب اس میں ایک ضخیم ہے جس پہ مشتمل ہے. معجم کے اعتبار سے بولے تو الفابیٹکلی حروف کے احکام سے کو ذکر کیے ہیں اور اس کے احوال کو ذکر کیے ہیں. تو یہ جا کے وہاں پہ لکھ کے اپنے علم میں اضافہ کرو. اگلا سوال ہے مروج الذهب ومعادن الجوهر المسعودی کتاب مختصر من کتاب آخر. ما هو الکتاب؟ سمپل سی بات ہے، اخبار الزمان ہے یہ کتاب. آپ کو اچھے سے پتہ ہونا چاہیے. مسعودی کو مسعودی کیوں کہلایا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ عبداللہ بن مسعود کی ذریت سے ہیں، مورخ ہیں. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، فری آف کاسٹ جا کے دیکھو ایک بار. آگے چلیں گے. ما هو الكتاب الذي يتحدث عن غزوات المسلمين منذ عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم الى وقت تدوین هذا الكتاب. آپ کو پتہ ہے فتوح البلدان للبلازری کی ہے یہ، اس کو اچھے سے آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی جا کے آپ کو دیکھو. کم سنہ قضا صاحب الامالی فی بغداد. امالی میں امالی جو کتاب ہے امالی القالی کی، تو یہ کتنا مطلب صاحب الامالی امالی لکھنے والے جو قالی صاحب ہیں وہ کتنا وقت گزارے تھے؟ تو یہ ہوگا 25 سال انہوں نے گزارا تھا بغداد کے اندر. اور یہ جو کتاب لکھی تھی وہ کہاں لکھا تھا؟ قرطبہ میں، جو کہ جمعرات کے دن لیکچر دیا کرتے تھے. تو یہ بھی فری آف کاسٹ موجود ہے، ایک بار جا کے دیکھو. آگے چلیں گے. محمود سامی البارودی ماڈرن میں آ گئے ہیں. شاعر التقلید والتجدید وله مختارات البارودی کم ابوابا فیہ 7 ابواب. ٹھیک ہے، مختوری کی جس کو ہم بولتے ہیں رب السیف والقلم، بارودی کو بولتے ہیں نا ہم رب السیف والقلم. رب السیف والقلم، رائد مدرسۃ الباس والاحیاء وغیرہ وغیرہ. تو ہم اس کے بارے میں اچھے سے پڑھا چکے ہیں، تو اس کو جا کے دیکھ لینا. 7 ابواب ہیں. اب اس میں سے کون کون سا ادب ہے، مدح ہے، رسا ہے، صفات ہے، نیل والہجہ ہے، والزہد ہے، وغیرہ وغیرہ. اور قید العوابد جو ہے ان کی کیا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نثری ہے ایک، جس کو ہم بولتے ہیں نثری وہ ہے.
नसर का मजमू है बेसिकली जिन्होंने जमा किया है। फिर ये सनतन इल्तहक़ हाफिज़ इब्राहिम बिल मदरसतिल हरबिया में कब गए हैं, तो ये 1888 में गए, और हमने बताया था कि हाफिज़ इब्राहिम ने बहुत हद तक महमूद सामी बारूदी को कॉपी करने की कोशिश की थी। ठीक है, आगे चलेंगे। शायर नील इन्हीं को कहा जाता है, शायर शाब कहा जाता है, लुग़ा अरबिया कसीदा इन्हीं का है, बहुत फेमस है। दरस्त खलील मतरान अल आदाब अल फरंसिया फ़ी बारिस, मता साफर मतरान इला बारिस, पेरिस कब गए? ठीक है, ये तो 1890 में जाएंगे, सी नंबर ऑप्शन सही है। अब आपको ये बताना है कि अगर ये 1890 में पेरिस गए हैं तो ये फिर मिस्र कब आ रहे? ठीक है, मिस्र आने के साथ क्या काम किया? 2 मुजल्ले निकाले थे, नाम बता देना। मतलब एक ही मुजल्ला था, उसको जब 15 रोज़े से उसको मतलब डेली में बदला तो उसको क्या नाम दिया वो आप बता देना मेरे को। मता साला बदर शाकिर सैयाब सफ़ीर पाकिस्तान, कब बने बदर शाकिर सैयाब? 1959 में बने हैं। तो इनके बारे में भी मैं ऑलमोस्ट पढ़ा चुका हूँ, तो इसको भी जाके आराम से एक बार देख लेना। शायर व नाक़िद व मुदर्रिस, नाला जाइज़तुत तफ़व्वुक़ अल-लुग़वी मिन दारिल उलूम, अदख़लहु अस्सिजन लिमुसानदती फ़ी थौरा दस्तूर आम 1948। मैंने इसको पहले ही बताया था कि देखो 9 महीने थे जेल में, ठीक है, 9 महीने, और 9 महीने थे हमारे अब्बास महमूद अक्काद, तो मैंने वहीं पर इनको रिलेट किया था। तो ऐसे भी जान जाओ ये हो जाएंगे हमारे अब्दुल्ला अल बरदूनी साहब। ठीक है, अब्दुल्ला अल बरदूनी, बोले तो ऑप्शन नंबर जो ए है सबसे पहला वाला वही होगा हमारा सही। ठीक है, इनको मुआवियुल यमन भी कहा जाता है। ठीक है, चूंकि ये यमन के थे और मतलब ये बेचारे मतलब 5 साल की इनकी जो चेचक की वजह से इनकी भी बीनाई चली गई थी। ये नाक़िद भी हैं, शायर भी हैं। अली अहमद सईद शायर व नाक़िद असलुहु, भैया चुपचाप सूरी लगा दो, हम अलग से जो कंट्री वाइज शुअरा हैं उसकी हम लिस्ट बना दिए हैं, पढ़ा चुके हैं, सब कुछ मौजूद है, तो वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि इसका जो नाम है अदोनिस, क्योंकि वो मुस्तार लफ्ज़ है, बोले तो इसका असल नाम नहीं है अली अहमद, इस बार इसका पूरा नाम होगा, और अदोनिस जो है ये फ़नीकी ज़ुबान से लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं इसके बारे में। मता उय्यिन रफ़ा राफ़ तहतावी वाइदन व इमामन फिल जैश अल मिस्री, इसके बारे में पूछ रहे रफ़ा राफ़ तहतावी के बारे में, तो इसका जो ऑप्शन होगा 1824 बी वाला सही है। अब इनके बारे में इन्होंने जो बताया तलख़ीस की किताब जो इन्होंने लिखी थी कि मवाक़िउल अफ़लाक फ़ी वक़ायत लिमाक, एडवेंचर ऑफ टेलीमाक जिसको बोला जाता है, तलख़ीसुल बरीज़ फ़ी तलख़ीस बारिज़ वगैरह वगैरह। मदरसतुल उसूल के ये इमाम थे, आपको पता ही है। लम्मा जा जमालुद्दीन अल-अफ़ग़ानी इला मिस्र लाज़मा मोहम्मद अब्दुहु मअहु व अख़ज़ अन्हु, क्या हासिल किया उससे? मोहम्मद अब्दुहु ने क्या हासिल किया? अल-फ़लसफ़ा वल मंतिक़। जमालुद्दीन अफ़ग़ानी से क्या सीखा? अल-फ़लसफ़ा वल मंतिक़ सीखा था। तो मोहम्मद अब्दुहु से अक्सर शुअरा मुतासिर हैं मॉडर्न ज़माने के, तो इनके बारे में आप ज़रूर पढ़ना प्लीज़। आगे चलेंगे। महमूद तैमूर क़िस्सतुन ख़यालिया तसव्वर फ़ीहा अल-कातिब मुअतमिन लिस्सलाम अक़दा फ़िल क़ाहिरा वज्तमा फ़ीही फ़लासफ़तुल आलम मा हियल क़िस्सा कलियोबातरा फ़ी ख़ानिल ख़लीली, ये बहुत बेहतरीन क़िस्सा है, इसके बारे में जाके पढ़ना। फिर इनकी एक नॉवेल है सलवा फ़ी मुहिब्बिर रिह वगैरह वगैरह, तो ये सब जाके पढ़ लो, मैं पढ़ा चुका हूँ। आगे चलेंगे। अदीबन व रिवाइयुन व सुहफ़ियुन लिबनानियुन अजादा फ़िल लुग़तिल अरबिय्या वल इंग्लिज़िय्या वल फ़रंसिय्या, कुछ नहीं समझ में आ रहा है? मुजल्ला हिलाल समझ में आया, किसने निकाला था? जूजी ज़ैदान। ठीक है, तो आगे चलो, तारीख़ी नावल की इजाद करने वाले यही हैं। आगे चलेंगे। मदा नुसरत अव्वल रिवायत नजीम महफूज, बार बार बताया जा चुका है। 1939 में कौन सी नावल आई? अबतुल अक़दार। अब आपको यहाँ पर किस्सा भी ऐड करना है। हमसुल जुनून जो किस्सा आया है इनका, ठीक है, वो भी 1939 में आया है। और आपको मुझे कमेंट में ये करके बता देना कि कौन कौन से मतलब किस्सा कसीरा पहले कौन से उसमें शाये हुआ था और नावल कौन से उसमें शाये हुई थी। मुजल्ले में दोनों का मुजल्ला मुझे नाम चाहिए। आगे चलेंगे। मिन अइना कतबा हुसैन हैकल क़िस्सा ज़ैनब। ठीक है, सिंपल सी बात है यार, पेरिस जब पढ़ने गए थे तो वहीं पर लिखा था ना, तो इतना ज़्यादा घबराने की क्या बात है, पेरिस लगा दो। के बारे में मैं तो 4-5 क्वेश्चन बता चुका हूँ, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आगे चलेंगे। हाँ, इससे इख्तलाफ है थोड़ा सा, इसके मतलब जो वो होता है सन्ने, वो जिसको हम बोल सकते हैं ना कि क्या बोलते हैं, कुछ जगहों पर 13 है, कुछ जगहों पर 14 है, तो इंडिया की तरफ से कई बार 13 ही आया हुआ है, तो भाई उसी को बिलीव करें, बाकी आप जो चाहे मान सकते हैं। अलमनसब अल्लती लम तवल्लहा गाजी कुसैबी ने नहीं किया था, तो ये सब कुछ थे, ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, ये नहीं थे, वज़ीरुत तालीम नहीं बने थे। ठीक है, और इनके बारे में आता है कि किसी ने फ़ोन किया था जब ये मतलब वज़ीरुल कहरुबा थे कि कुल वज़ीरुकुम शायर, कि अगर वो अपना शहर छोड़ दे और काम करेंगे तो लाइट कभी नहीं जाएगी लाइट चली गई थी। हाँ, मता हसला अजीज़ अबाज़ा अला जायज़त दौला तकदीरिया फ़िल आदाब। ठीक है, एक लिस्ट बनाओ फटाफट, जितनी जायज़ा दौलत तकदीरियाँ सबको एक लाइन से लिख डालो। 1963 में अजीज़ अबाज़ा जो हैं, ठीक है, अन्ना तो हैरान की दीवान है, अपनी बीवी की मरसिया के बारे में कहा है। ठीक है, मिस्री हैं, तो ये सब इनके बारे में देखो।
ادیب ابوہ مصری امہ ترکیہ کان لہ شغفا شدیدا بالموسیقی الغربیہ المرأة الجدیدہ من مسرحیتی، المرأة الجدیدہ سے ہی تو آپ کو کچھ یاد آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے، توفیق الحکیم بھائی صاحب ہیں۔ اب آپ کو یہ بتاؤ نہ ہوگا کہ اور کتنے لوگ ہیں جن کا سیم مطلب کنڈیشن ہے، ان دا سینس کہ ان کے ابو مصری ہیں اور امی ترکی ہیں، یہ آپ مجھے بتا دینا کمنٹ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات جان لو کہ جتنے ڈرامہ والے ہیں ہر کوئی موسیقی سے متصل تھا، موسیقی سے اس کا لگاؤ تھا، نو ڈاؤٹ، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھو ثقیل علی بابا وغیرہ وغیرہ اس کے بہت مشہور مسرحی ہیں، اس کے علاوہ جو بہت زیادہ اس میں مسرحی ذہنی کے نام سے جانے جاتے ہیں، اہل الکہف وغیرہ، محمد ان کا بہت مشہور ڈرامہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، متن اعلیٰ علی احمد باقر اعلیٰ جنسیت المصریہ، اور شادی بھی ہو گئی تھی اور جنسیت بھی مل گئی تھی، 1951 ہے۔ پہلی شادی جب انہوں نے کی تھی تو اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، انڈونیشیا میں پیدا ہوئے تھے، ان کے بارے میں کئی بار بار کوشچن پوچھا گیا ہے۔ آگے چلیں گے کہ یعتمد المدرسہ الواقعیہ علی، مدرسہ واقعیہ کس پر بلیو کرتا ہے؟ آپ کو پتا ہے خیال جو ہوگا حروب من الواقع ہے، تو واقع تو خلاف ہو گیا، واقع والا تو واقعیت کی بات، ریئلزم کی بات کرے گا، وہ بھاگے گا کیسے؟ احلام کی بات تو کرے گا نہیں، خواب کی، تو یہ پتہ چل گیا کہ دونوں تینوں یہ سب جو ہے بیسیکلی یہ تینوں ہی رومانسزم کی بات کر رہے ہیں۔ واقعیہ کی بات ہوگی المنطق الموضوعی، اس کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو المنطق الموضوعی جو ہوگا یہ ہوگا، باقی یہ جو تینوں ہوں گے جو ہم نے یہاں سے دیکھے ہیں یہ تینوں کے تینوں ہوں گے، یہ سب کے سب قصے ہوں گے ہمارے جس کو بولتے ہیں رومانسزم۔ این عقد جلسۃ ثانیہ لتاسیس الرابطہ القلمیہ، کہاں پر ہوا تھا دوسری نشست رابطہ قلمیہ کی تاسیس کے لیے؟ تو یہ جبران، خلیل جبران کے گھر میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ 1920 میں یہ بنا تھا اور اس کے مطلب انتقال کے بعد 1931 میں ٹوٹ پھوٹ گیا تھا، ہم پڑھا چکے ہیں، اسپیشل ویڈیو اس پر ہے۔ متى توقفت اصدار مجلہ الاسبا، اسبا مجلہ کو مطلب کب بند کر دیا گیا؟ تو تھوڑا سا انٹرسٹنگ کوشچن ہے، مجھے بھی پڑھ کے بہت مزہ آیا، اچھا لگا، اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے بات کروں گا کہ مجلہ اسبا اندلسیہ جو ہے وہ شروع میں جب اسبا اندلسیہ قائم ہوا تھا تب سے یہ نکلتا تھا، یہ 1931 تک نکلا، اس کے بعد پھر یہ بند گیا، کیونکہ جو جمہوری تھی مطلب جو رئیس الجمہوریہ البرازیلیہ تھا اس نے مطلب پابندی بین کر دیا ہر اس مجلے اور صحیفے پر جو اس شہر کے زبان کے علاوہ سے نکلتی تھی، مطلب اس زبان کی جو رسمی آفیشیل لینگویج تھی اس کے علاوہ جس بھی زبان میں کوئی مجلہ نکلے گا اس پہ بین کر دیا تھا۔ تو 1941 میں یہ اسبا اندلسیہ کا جو مجلہ اسبا تھا وہ بین ہو گیا تھا۔ آگے چلیں گے، کم شہر مکث الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فی الحرمین الشریفین، تو یہ ہوگا 14 سال وہاں پر ٹھہرے تھے، ٹھیک ہے۔ میں تھوڑا سا اختلاف ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ انہوں نے مطلب 14 سال لکھا، جبکہ میرے علم کے مطابق تو یہ 2 سال ٹھہرے تھے۔ اب اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی علم ہو اس کے بارے میں تو پلیز مجھے بھی بتانا، کیونکہ میں بھی تھوڑا سا کنفیوز ہوں، اس لیے کہ میں 1143 ہجری لکھا ہوں، پھر 1145 میں نے ان کے ریٹرن کا لکھا ہے۔ اب واللہ عالم انہوں نے کہاں سے کوشچن یہ پوچھا، یہ کہاں سے پٹ اپ کیا ہے، مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں، تو میں زیادہ بحث بھی نہیں کروں گا۔ کم اجزاء فی کتاب ابجد العلوم لنواب صدیق حسن خان القنوجی، یہ 3 اجزاء ہے، ٹھیک ہے۔ اور جنہوں میں اس کے بارے میں پچھلی بار کوشچن آیا ہوا تھا، میں کوشچن یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر میں وضاحت بھی کروں گا کسی ایک دوسری ویڈیو میں، جیسا کہ میں نے پہلے سے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اب آگے چلیں گے تو یہاں پہ لکھا ہے عبد الحی الحسنی ولد فی زوجہ زینب بنت سید عبد العزیز من ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے یہ پوچھ رہے دکتور عبد العلی ہیں، دکتور عبد العلی ہیں، دکتور عبد العلی۔ اب آپ کو یہ جاننا ہوگا، سمپل سی بات ہے، سمپل کہ ابو الحسن علی ندوی جو ہیں وہ کس بیوی سے پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی جو پہلی والی بیوی تھی، مطلب جسے ہم نے دیکھا ابھی یہاں پر کہ زینب بنت سید عبد العزیز جو ہیں جن سے انہوں نے شادی کی تھی، تو مطلب ان کی وفات ہو گئی تھی، تو اس کے بعد پھر انہوں نے خیر النساء سے شادی کی تھی جس سے ابو الحسن علی الندوی ہیں۔ تو ابو الحسن علی الندوی کی امی کا نام یاد رکھنا، تو ان کی دوسری بیوی کا بھی نام یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ خیر اس کا جو جواب ہوگا ہم نے آپ کو بتا دیا، دکتور عبد العلی ہوں گے۔ اگلا کوشچن ہے، بدا حمید الدین الفراہی حیاتہ المہنیہ کا مدرس للغۃ العربیہ والفارسیہ فی مدرسۃ الاسلام کراچی 1897 میلادیہ، کم سنۃ عمل فی المدرسۃ الاسلام بکراچی، کتنے سالوں تک پڑھایا؟ تو یہ سمپل سی بات ہے، 9 سال تک پڑھایا تھا، 9 سنوات۔ اور اس کے علاوہ یہ مطلب ان کے بارے میں دیکھنا کہ ان کا انتقال کہاں ہوا تھا، یونیک متھرا میں ان کا انتقال ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے لائسنس کیا تھا مطلب عربی ادب الانجلیزیہ، مطلب انگلش میں انہوں نے BA کیا ہوا تھا، اور ماجسٹر انہوں نے قانون میں کیا تھا، پھر اس کے بعد پھر مدرس بنے تھے مطلب اس میں کراچی میں، لیکن ان کے بارے میں آتا کہ کئی بار دیے تھے قانون کا مطلب ماجسٹر کا، لیکن ان کا ہو نہیں پایا تھا، ایسا میں نے جو پڑھا ہے۔ خیر اس کے بعد پھر یہ مطلب اور بھی میں نے مطلب مدرسۃ الاصلاح کی بنیاد رکھی، تو ان کے بہت سارے کارنامے ہیں، اور یہ بتانا مجھے کمنٹ کے اندر کہ علامہ شبلی نعمانی ان کے درمیان کیا رشتہ ہے، ٹھیک ہے۔
آگے چلیں گے کہ اختر کتاب لابی الحسن علی النبی فی السیرہ والتاریخ. پوچھنا کہ جو ابو الحسن الندوی کی جو کتاب ہے سیرت و تاریخ میں کون سی کتاب ہے. دیکھیں تمام کتابیں جو ہیں ابو الحسن ندوی کی ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن اس میں بولنا کہ سیرت اور تاریخ پر کون سی کتاب ہے. تو اذا حبت ریح الایمان جو ہوگی وہ بیسکلی ہے یہ والا جو آپشن نمبر اے ہے، یہ سیرت و تاریخ میں ہے. اسلام والحکم جو ہے یہ بیسکلی دراسہ عربیہ ہے. العرب والاسلام جو ہے یہ دراسہ ثقافیہ والاجتماعیہ ہے. اور اسی طریقے سے اسلام والغرب جو ہے بیسکلی یہ کتاب ہے دراسات الاسلامیہ المقارنہ. ٹھیک ہے، تو اس کا جو جواب ہوگا ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ پہلا آپشن نمبر اے صحیح ہوگا، مطلب کہ اذا حبت ریح الایمان. آگے چلتے ہیں کہ اعلی من اخذ فیض الحسن سہارنپوری علم الطب کس سے حاصل کیا ہے. تو یہ ہو جائے گا امام الدین صادر سے انہوں نے طب حاصل کیا تھا. اس وجہ سے میں کہتا ہوں نا ان لوگوں کو وہ چیزیں ضرور پڑھو کہ مطلب کس سے کیا ہے، حدیث کس سے لیا، فقہ کس سے لیا، کس کے ہاتھوں پر بیعت کیا ہوا تھا. تو اب اگر انہی کے بارے میں پڑھیں گے فیض الحسن سہارنپوری کے بارے میں تو انہوں نے مفتی صدر الدین سے بھی علم حاصل کیا ہے. ادب اور فلسفہ لیا فضل خیر آبادی سے. علم طب امام الدین صادر سے لیا ہے. حدیث لیا سعید عمری دہلوی سے. تو یہ سب ساری چیزیں دیکھو کس کے ہاتھوں بیعت کیا، کس کے ہاتھ سے کون سے علم حاصل کیا، یہ سب آپ دیکھنا ضرور. آگے چلیں گے لمن هذا البيت في مدح رسول شفیع مطاع نبی کریم قسیم حسین نسیم وسیم. ٹھیک ہے، یہ ہے ہمارے انور شاہ کشمیری کی، چونکہ یہی شاعر تھے تو یہ اس طرح کی شاعری کر سکتے ہیں، اور یہ آن دی اسپوٹ شاعری کرتے تھے، مطلب اسپونٹینیٹی، مطلب برجستگی کے ساتھ. آگے چلیں گے کہ یہاں پر پوچھ رہے ہیں کہ من صاحب کتاب سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستانی، غلام علی آزاد البلغرامی کی، اور پہلے ہندوستانی ہیں جن کا عربی شاعری کے اندر پورا دیوان بھرا پڑا ہے. ان کے بارے میں ایک چیز یہ کہ انہوں نے فارسی کی سنسکرت کی بہت ساری تعبیرات کو عربی کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں کچھ حد تک کامیاب بھی تھے. تو اس طریقے سے آپ ان کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی مطلب کہ بہت ساری کتابیں شمامۃ العنبر فیما ورد فی الہند من سید البشر اور سبعۃ السیارہ وغیرہ وغیرہ، ضیاء الداری فی شرح صحیح البخاری، مدحت البرکات، روضۃ الاولیاء وغیرہ وغیرہ. آگے چلیں گے تو المصطلح الانجلیزی لکلمہ اتفاقیہ ثنائیہ. اتفاقات ثنائیہ کو کیا بولتے ہیں یہاں پر آپ کو یہ بتانا ہے. اب یہاں پر مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا بیسیکلی کس طرح سے کوشچن ٹرانسلیشن والا پوچھ رہا ہے. اتفاقیہ ثنائیہ کیا مصطلح انجلیزی بولنا، مصطلح انجلیزی تم نے تو پوچھا ہی نہیں، عجیب سی بات ہے. یہ کیا پوچھنا چاہ رہے واللہ عالم. دیکھو ثنائیہ کو بائیلیٹرل بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اتفاقیہ بائیلیٹرل اگریمنٹ ہو جائے گا. اب یہاں پر انہوں نے کچھ دیا ہی نہیں، عجیب و غریب، مطلب کیا پوچھ رہے ہیں مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. پھر آگے چلتے ہیں المصطلح عربی لکلمہ. اب یہ چلے گا نا انٹیگریشن کا انہوں نے پوچھا، اب یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، ایسے پوچھو نا. انٹیگریشن کو بیسیکلی بولتے ہیں تکامل، ٹھیک ہے، اس کا جو ہوگا وہ تکامل ہوگا. المصطلحات الانجلیزیہ للمفردات التي في الشفرة، انٹیگریشن کا تکامل ہو جائے گا. آرگنائزیشن کا تنظیم آپ کو پتہ ہے. تمویل کو فنڈنگ فائنینسنگ بیسکلی بولتے ہیں. تنمیہ کو ڈیولپمنٹ بولتے ہیں، تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے. اب آگے چلیں گے تو یہاں پہ پوچھا نجح فی الامتحان النہائی، ٹھیک ہے، یہ نحو کا کویشچن پوچھ لیا ہے. تو 15 طالباً، تو عدد معدود اور تمیز کی بحث آپ اچھے سے پڑھ لینا. 15 طالباً یہ والی بات صحیح ہوگی. اب آگے چلیں گے ما ہی اصغر دولہ عربیہ من حیث المساحہ. جا کے میری 10ویں یونٹ دیکھو، میں نے بہت بہترین انداز سے سب کچھ سمجھایا ہے. اصغر دولہ من حیث المساحہ جو ہے یہ ہمارا بحرین ہوگا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھو بحرین جو اصغر دولہ عربیہ من حیث المساحہ ہے. مملکت الجزائر ہے اکبر دولہ من حیث المساحہ ہے. مصر ہے اکبر دولہ عدد السکان ہے. جزر القمر ہے یہ اصغر دولہ عدد السکان ہے. تو آپ ایسے لگاؤ جوڑا، یہاں پر لکھو سب سے پہلے لکھو کہ اصغر اور اصغر پھر اکبر. اکبر اصغر میں ہو جائے گا حیث المساحہ کے اعتبار سے، ہم نے جیسا کہ دیکھا. البحرین مساحہ کے اعتبار سے اور پاپولیشن کے اعتبار سے ہو جائے گا جیسا کہ ہم نے دیکھا جزر القمر. اور پھر یہاں لکھو حیث المساحہ کے اعتبار سے بڑا، جیسا کہ ہم نے دیکھا جزائر ہو جائے گا. اور پھر عدد السکان کے حساب سے بڑا مصر ہو جائے گا. تو اس طریقے سے بھی آپ گھما پھرا کے یاد کر سکتے ہیں. آگے چلیں گے کہ ما ہی عاصمت مورتانیہ، ٹھیک ہے. اس کو یاد کرنے کا میں نے طریقہ آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہوں، میں دوبارہ پھر سے آپ کو یاد کروانے کے لیے آؤں گا. نوا کی شوت ہے، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھو گے تو مورونی جو ہے بیسکلی جزر القمر کی ہے. یہ مورونی جو ہے جزر القمر کی راجدھانی یہ والی، ٹھیک ہے، یہ جزر القمر کی ہے. طرابلس جو ہے یہ لیبیا کا ہے، طرابلس غرب ہوگا بیسکلی. مقدیشو یہ ہے صومال کی راجدھانی، ٹھیک ہے. جامع مقدیشو پہ میں نے ایک بار مقالہ لکھا تھا تو مجھے اس سے یاد ہے. تو نوا کی شوت بیسکلی ہو جائے گا مورتانیہ کا، ٹھیک ہے. تو یہ سب کی کرنسی اور سب کی کیپٹل یاد رکھو. میں ایک مرتبہ بہت ایزی ٹرک سے آپ کو یاد کروانے والا ہوں، جلدی آپ سے ملوں گا. اگلا کوشچن ہے کہ متى انشأت منظمہ تحریر الفلسطینیہ.
फ़लस्तीनियात मतलब बोले तो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब कायम की गई? 1964 में ये कायम की गई थी। अब देखो इसके बारे में आपको 2-3 चीज़ें जानने की। इसका जो हदफ था कि मतलब ये था कि जो अहले फ़लस्तीन हैं वो अपने मामले को और अपने जो मतलब हुकूक हैं उसको रख सकें और एक मतलब उसको लॉ में या एक मतलब बोल सकते कानूनी तौर पर उसको रिकॉग्नाइज़ करवा सकें। लेकिन इसमें जानते हैं कि जो ये है फ़लस्तीनिया है, इससे हमारे जुड़े हुए थे महमूद दरवेश, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था। ठीक है, क्यों दे दिया था? इत्तेफ़ाक़िया ओस्लो हुआ था जिसमें पीस एग्रीमेंट हुआ था इसराइल और हाँ मुनज़्ज़मतुत तहरीर फ़लस्तीनिया के दरमियान अमेरिका के अंदर, जिसकी वजह से ये गुस्सा हो गए थे और उन्होंने दे दिया था रिज़ाइन। अब इसकी तफ़सील आप मुझे बताना कमेंट में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और आपके एग्ज़ाम के लिए मैं आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। मेरे नए ख्वाहिशात आपके साथ हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।